अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? कनाडा में तो फिर ठंड हो गई है। खिड़कियां बंद, पंखे बंद। कभी एसी चल रहा होता है, कभी ओह माय गॉड, यार अजीब ही है यहाँ पे निजाम। जर्मनी में भी ऐसे ही है जी, आजकल बारिश हो रही है ना। आजकल बारिश। हाँ, यहाँ भी बारिश होती है तो ठंड हो जाती है। बारिश होने वाली हो तो जरा धूप निकलती है और फिर वो गर्मी होती है, फिर बारिश लेकिन बहुत ज्यादा ग्रीनरी है। मैं कहती हूँ इतना कलर ग्रीन है, डार्क ग्रीन, माशाल्लाह, इतना है कि जबरदस्त, अल्लाह ताला बिल्कुल। का। हाँ बिल्कुल, हर तरफ फूल ही फूल हो गए हैं और ये है। तो वॉक जी, करने में भी अच्छा लगता है इस मौसम में, क्योंकि गर्मी नहीं होती ना, तो हाँ जी। अच्छा लगता कल है। अब जर्मनी में गर्मी हो गई है ना। पहले हम्म पिछले सालों में इतनी गर्मी नहीं होती थी। अब हम्म। 3-4 सालों से गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। पहले सर्दी ज्यादा होती थी, हाँ जी, अब थोड़ी गर्मी ज्यादा होने लगी है। जब जी, होती है तो बुरी तरह। हम तो नॉर्थ पोल पे है ना, बिल्कुल सूरज के करीब है हम तो जब जी। पड़ती है ना, फिर सूरज निकलता है ना, फिर जो तपिश होती है, हीट अलर्ट हो जाती है। लेकिन हम्म, इंतजाम है, अल्लाह का शुक्र है। एसी है गाड़ियों में भी, घरों में भी, हीटिंग भी है, सब है। जी, इन मुल्क में ना बिजली का मसला है कि बिजली चल जाएगी। अगर जाने भी हो तो पहले हमें बता देते हैं कि फलानी तारीख को इतने घंटे से इतने बजे से लेकर इतने तक आज पाकवी पावर जाएगी, आपका मीटर जी, चेंज करना है या कोई लाइन डालनी है, तो वो होते हैं मसले, वरना जी। कोई मसला नहीं। हम तो बहुत नेमतों में हैं, अल्लाह का बहुत मेहनत है, अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र। और इतना हिसाब भी होना है। हिसाब भी इतना ही होना है, और फिर अल्लाह ताला ये नहीं बिल्कुल, पूछेगा कि इतना फारिग रखा था तुमको तो क्यों नहीं कुछ किया मेरे लिए भी कुछ कर लेते हैं, तो अपनी आखिरत ही जी, बना के आ जाते हैं। तो यही है, पाकिस्तान में ज्यादा लोग मुश्किलात में हैं। सब कुछ होते हुए नहीं है ना, चीजें नहीं है, बिजली नहीं है, जी, गैस नहीं है, सर्दियों में बहुत सारे मसले। हालांकि पैसा है लेकिन वसाइल नहीं बिल्कुल। है। वसाइल नहीं, तो बिल्कुल। वसाइल नहीं है तो बेचारे अलग मुश्किलात में हैं। आजकल तो बहुत हमारे गांव में भी गर्मी बहुत पड़ रही है, बता रहे हैं। हालांकि मेरा वो ख्याल है पहाड़ों पूरे ना, अब पाकिस्तान में बहुत गर्मी में भी अब छुट्टियां भी हो गई ना बच्चों की, तो वो सारी है। चीजें, जी, माए बेचारी। तो चले हम शुरू करते हैं। तो पिछली दफा जो हमारा टॉपिक था ना, नाउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, पिछली दफा जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो फेले मुजारे में ताकीद था। थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। ताकीद जो होती है वो दोनों से होती है, नून साकिन से भी होती है और नून सकीला मुशद्दद वाली नून से भी होती है। यानी आखिर में अगर नून साकिन आ जाए तो भी उसमें ताकीद पैदा हो जाती है, और आखिर में नून तशदीद वाली हो तब भी उसमें पैदा हो जाती है, और दोनों में सेम होती है। दोनों से सेम ताकीद पैदा होती है। और जब ज्यादा ताकीद पैदा करनी होती है तो फिर लाम भी ले आते हैं। अब लाम लाने से और नून सकीला लाने से मीनिंग में क्या फर्क पड़ता है? कोई बताएगा मीनिंग किस में हो जाता है, चाहे नून खफीफा है या नून सकीला है? सकीला वो होती है जो तशदीद वाली होती है, ये वाली आखिर में आती है। और ये वाली जो होती है नून साकिन, ये खफीफा होती है। खफीफा का मतलब हल्का होता है ना। तो लाम दोनों के पीछे लग सकता है, मोर ताकीद के लिए। अच्छा, फिर उसके बाद मैंने बताया मीनिंग में, मीनिंग जो होता है वो मुजारे वो आपका फिर हाल में नहीं हो सकता। ठीक है, मीनिंग किस में जाएगी, ये पॉइंट नोट करने वाले हैं, छोटे छोटे, ये टेस्ट में आ जाते हैं। मीनिंग फ्यूचर में चला जाएगा, प्रेजेंट में फिर नहीं कर सकते। जब नून सकीला लग गया या नून खफीफा लग गया और ऊपर लाम भी लग गया डबल ताकीद के लिए, तो फिर दोनों सूरतों में इसका मीनिंग जो है फ्यूचर में हो जाएगा। और ये ताकीद का इंतहाई ताकीद उसलूब है, यानी इसके बाद और ताकीद नहीं हो सकती। लाम भी लग गया, नूने नूने सकीला भी लग गया, अब इससे ज्यादा जो है या नूने खफीफा लग गया। नूने खफीफा कम इस्तेमाल होता है, नूने सकीला ज्यादा। तो इस पे ही आपने ज्यादा तवज्जो रखनी है कि यही ज्यादा यूज होता है। और ये नून जो होती है इस तमाम सीगों पे आती है, ऑल 14 सीगे जो गिरदान के होते हैं उन सब पे आती है। लाम भी आता है और ये भी आती है। लाम के बगैर भी आप गर्दान कर सकते हैं, लाम के साथ भी कर सकते हैं। अगर कम ताकीद देनी है तो बगैर लाम के कर लें, अगर ज्यादा ताकीद देनी है तो लाम के साथ। इसके सीगे जो होते हैं ना, ये किस किस पे नहीं आता वो मैंने आपको बताया था कि ये एक तो मुसन्ना के सीगों पे भी नहीं आता, चारों पे। मुसन्ना के कितने 4 सीगे होते हैं ना, आनी 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 साउंड वाले,
या फलानी तफलानी तफलानी तफ, उन पे भी नहीं आता। और जो मुसन्ना के सीगे होते हैं उन पे भी ये नहीं आता, ये वाला मुसन्ना के दो सीगे जमा के जो होते हैं उस पे भी नहीं आता, बाकी सीगों पे आता है ये। और ये जो है ये सारे सीगों पे आता है। तो बात समझ आ रही है? तो आगे चलते हैं इंशाल्लाह। तो फिर हमने ये पढ़ा था कि हम्म, उस्ताद जी पेज नंबर कौन सा है प्लीज बता अच्छा दीजिएगा। मैंने शेयर नहीं मैंने किया, कुछ नोट्स, मैंने आपसे बुक शेयर की है ना? बुक मेरे पास है, पेज नंबर बता दीजिएगा। अच्छा पेज सिर्फ नंबर पेज। मेरा पीडीएफ है, थोड़ा अलग होगा, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे पास 137, आपका ओके आगे सही है, पीछे, ओके आगे पीछे ही ठीक है, होगा। जज़ाकल्लाह खैर। ये ऊपर टॉप पे लिखा है। अच्छा और कुरान में अच्छा ये बता रहे नून खफीफा के साथ मुजारे के सिर्फ 8 सीगे बनते हैं, 6 सीगे नहीं बनते। वो जो मैंने बता दिया आपको, मुसन्ना के नहीं बनते और जमा मुअन्नस के नहीं बनते। जबकि नून सकीला के साथ तमाम सीगे बनते हैं। फेल मुजारे के साथ नून खफीफा और नून सकीला के इस्तेमाल के बाद जो गर्दानें बनती हैं वो हस्ब ज़ैल हैं। तो ये आपकी बेसिक गर्दान है जो आपने पढ़ी थी। यफअला क्या थी? यफअलू, यहाँ पे यफअलू, यफअलानी, यफअलूना, तफअलू, तफअलानी, यफअलना। और यहाँ तफअलानी, तफअलू, तफअलानी और तफअलना। यहाँ पर क्या था? तफअलीना। और यहाँ पे तफअलानी। और यहाँ पर आपका, यहाँ पर आखिरी सीगा क्या होगा? यहाँ पे क्या होगा? तफ़अलतुन्ना। तफअलीना से, तफअलीना, तफअलानी, तफअलना, तफ़अल ठीक है ना? तो तफअलना ये असल में ये तो नून लगा के बनाए हुए ना, इस तरह से बनाए हुए। फिर ये आपका क्या है? ये आपका अफअलू है और ये नफअलू है। तो ये बेसिक गर्दान के ऊपर जब लाम लगता है और नून साकिन लगता है तो ये मुसन्ना की सीगों पे नहीं लगता और ये जमा की सीगों पे, दोनों पे नहीं लगता, बाकी सब पे आ रहा है। तो कुरान मजीद में चूंकि इसका इस्तेमाल कम है, इक्का दुक्का कोई सीगे, दो सीगे आए हैं पूरी गर्दान में से, तो इसलिए अब इसको तो करने की जरूरत नहीं है इतना, ठीक है, इस पे फोकस करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें ये याद रखना है कि जब भी आएंगे तो मीनिंग सिर्फ फ्यूचर में होगा। अच्छा, जो बाकी इसमें आपने करना है, जो पेश वाले सीगे होंगे उसमें आपने क्या करना है कि पेश को गिरा के जबर लगा के आगे नून खफीफा या नून सकीला लगा देना है। दोनों का तरीका एक ही है। अगर पेश वाले सीगे होंगे, सारे जितने भी पेश वाले सीगे होते हैं, 3 ग्रुप्स होते हैं मुजारे की गर्दान के, आप याद रखें। एक वो ग्रुप होता है जिसपे पेश आता है, एक वो ग्रुप होता है जिसपे नून आता है, नून आता है। अब नून में से 2 नून वाले एक्सक्लूड कर देने हैं, और वो 2 नून वाले कौन से हैं? वो आपके ये वाले जमा मुअन्नस की सीगे हैं 2, इन 2 को आपने एक्सक्लूड करना है बीच में से। तो बाकी नून वाले जितने भी हैं वो एक ग्रुप में हो जाएंगे, उनको नून अराबी कहते हैं, और ये नून निस्वा वाले 2 सीगे अलग हो जाएंगे, और एक पेश वाले सीगे होते हैं। तो ये 3 ग्रुप बन जाते हैं, मुजारे की गर्दान के 3 ग्रुप बनते हैं। एक पेश वाला, दूसरा जो बनेगा वो कौन सा बनेगा? पेश वाले के बाद वो आपके नून अराबी वाले, और फिर जो है वो जो नून निस्वा वाले, ये 3 ग्रुप बनेंगे। जब इनको समझ लेंगे तो फिर आगे आसान हो जाएगा। तो जो पेश वाले सीगे हैं उन पर तो हम पीछे जबर लगाएंगे सबके पीछे, और आगे नून सकीला या नून खफीफा लगा देंगे, जो भी लगानी है। और जो आपके दूसरे सीगे होंगे नून अराबी वाले, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे जहां पे आपके ये लगाया ना, अभी देखें, नून खफीफा लगाएं या सकीला लगाएं, दोनों में एक ही सूरत है कि पेश वाले सीगों पे आपने जबर लगा के आगे ये लगा देना, ये मस्ट है। पेश हटा के जबर लगानी है और नूने सकीला लगा देना है। उसके बाद सेकंड ग्रुप जो है हमारा, वो नूने अराबी वाला होता है। उसमें कितने सीगे आते हैं? एक तो ये तफालीना वाला आ जाता है ना, और बाकी 4 ये आ जाते हैं नूने अराबी में, और 2 ये आ जाते हैं। नूने अराबी में कुल 7 सीगे आते हैं या 8 आते हैं। ये वाला है लयफ़अलना और लतफ़अलना, 2 ये हो गए। 7 7 सीगे नूने अराबी के होते हैं। तो ये वाले दूसरे वाले कितने होते हैं? 5 जो होते हैं पेश वाले होते हैं, 7 जो है नूने अराबी वाले होते हैं, और 2 जो होते हैं वो आपके नूने निस्वा वाले होते हैं। ये 3 ग्रुप मैंने बनाए हैं, ठीक है। ये टोटल 14 हो गए ना? अच्छा, टोटल 14 है ये।
अच्छा, अब ये पूरे पूरे जुमले हैं, ये जो है ना, इसको ये ना समझिए कि ये एक एक सीगा है, ये पूरा पूरा जुमला होता है, ये फेल भी होता है, इसमें फाइल भी होता है, और ये जो गर्दानों के अंदर ये जो सीगे होते हैं जुमले कहलाते हैं, जुमलों पे मुश्तमिल होते हैं। तो अपना जो अभी आपने जो दिया है ना, क्या नाम है, असाइनमेंट है, जो जैसे अभी जो कर भी रहे हैं, तो वो इन चीजों को फोकस रखें ताकि उस असाइनमेंट को कर सकें जो मैं बता रही हूँ। तो मैं क्या कह रही थी कि जो पेश वाले सीगे हैं उन पे जबर लगा के नूने नूने सकीला या नूने खफीफा लगाना है, वो 5 सीगे हैं। 7 सीगे जो हैं उनके अंदर आपने क्या करना है कि आपने नूने एराबी को गिरा देना है और वॉ को भी गिरा देना है, ये जो सीगे हैं, ठीक है। ये 7 सीगे कौन से वाले हैं? एक तो ये मुसन्ना वाले, मुसन्ना वालों को भी अलग कर देते हैं, ठीक है, मुसन्ना वालों को बाद में करते हैं, पहले हम वो करते हैं जिनमें आपका आखिर में ऊना साउंड आती है, जैसे यफ अलूना और यहाँ तक फलूना साउंड आती है, इनको देख लेते हैं, इनको क्या करना है। तो इनमें आपका होता है यफ अलूना, तो आपने क्या करना है, वो नून जबर वाला भी गिराना है और वो भी गिराना है, दोनों गिरा दिए और फिर ये नून अपना ऐड कर दिया, आपने वो भी गिराया बीच में से और नून जबर वाला भी गिराया और ये ऐड कर दिया। इसी तरह इसमें भी आपने तफलूना में भी आपने यही किया कि वो भी गिरा दिया और नून भी गिरा दिया, 3 नून इकट्ठे नहीं आ सकते वरना पढ़ा नहीं जाएगा। तो ये आपका फिर क्या है, नून लगा दिया। तो ये आपके कौन से सीगे हैं, ये गायब का जमा का सीगा है, मुजक्कर का, और ये आपका मुखातिब का सीगा है, ये 2 सीगे हैं जो ऊना साउंड वाले होते हैं। बाकी जो है ईना साउंड वाले को देख लेते हैं, इसमें अंती जमीर आती है, उसमें भी आपने या और नून गिरा देना है, जैसे यहाँ वो और नून गिराया है, यहाँ पे या और नून गिराना है तफलीना में से, और ये लगा देना है, ठीक है। अब पीछे रह गए आपके सिर्फ ये वाले, और ये वाले भी रह गए, और ये मोनस नानी वाले भी रह गए, इनको भी देख लेते हैं। इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने नून मुशद्दद जो लगानी है ना, वो जेर वाली लगानी है, क्योंकि ये नून के नीचे जेर लगाएंगे तो पता चलेगा ये डुअल फॉर्म है, वरना जबर लगाएंगे तो वही जमा वाली बन जाएगी। तो आपने इसमें से असली वाला नून गिरा देना है, जेर वाला, वो गिरा के आपने नून मुशद्दद जेर वाला लगा देना है। तो ये एक सीगा बना लेंगे तो चारों बना लेंगे। उसके बाद फिर आपने आना है इन सीगों पे, जो ये वाले जो नानी वाले सीगे हैं, ये नानी वाले कैसे बने, ये 2 सीगे, ये असल में लयफ अलना था और ये लतफ अलना था, और ये आपको पता है मोन्नस की जमा की सीगे हैं, नून निस्वा वाले, जो मैंने 3 ग्रुप बनवाए थे ना, तो उसमें ये जो रह गया पीछे, ठीक है। तो ये वाला मोन्नस की सीगे हैं 2 नानी वाले। अब इसको बनाने का भी तरीका सीख लें, कभी आ जाता है कहीं करना पड़ता है। तो इसमें हमने क्या करना होता है कि असल में क्या होता है, यफ अल ना होता है, अब नून नहीं गिराना। क्यों नहीं गिराना, ये नून कभी भी नहीं गिरता, चाहे आप मुजारे को मजजूम करें, मंसूब करें, कुछ भी करें, ये नून जो होता है ना, या नून निस्वा है, ये कभी नहीं गिरता। अब इसको आपने गिराना नहीं है, नून अराबी को आपने गिरा दिया था लेकिन नून निस्वा को नहीं गिरा सकते। उसके आगे आपने क्या करना है, आनी साउंड लगानी है, या नून जबर वाली तो है ना, या अलना आपके पास, तो जबर के बाद अलिफ ऐड करें और फिर आप नून तशदीद वाली जेर के साथ लगा दें, तो इस तरह ये यफ अल नानी बन जाएगा। आपने इसमें 3 नून आते हैं, याद रखें, अभी तक किसी में भी 3 नून नहीं आए थे, इन इसलिए इसमें 3 नून आए हैं कि एक तो नून सकीला का नून है, 2 नून वो हो गए, और एक आपका नून जो है वो कौन सा नून है, नून निस्वा वाला, उसको भी नहीं गिरा सकते, इसलिए यहाँ पे 3 नून इकट्ठे हो गए। यहाँ पर भी हमने गिरा दिया था, 2 ही नून रह गए थे, गिरा दिया था, यहाँ पे भी गिराया, यहाँ भी गिराया, बट यहाँ 2 सीगों में नहीं गिरा सकते, इस तरह से ये ना नहीं बन जाता। तो ये तो हो गया, मैंने करवा दिया। इसका बस ये है कि मीनिंग जो है उसमें ताकीद भी लानी है और फ्यूचर में करना है, हाल में नहीं कर सकते। अलबत्ता वो जरूर करेगा, अलबत्ता तुम यानी एक मुअन्नस जरूर करोगी। ये तो वो के सीगे हैं ना गायब के, और ये वाले जो 2 हैं ये तुम के सीगे हैं, और ये मैं का सीगा है, और ये जमा का सीगा है।
بس یہ یاد رکھیں کہ جب جمع کا صیغہ مضارع میں آتا ہے نا تو اس میں پھر آپ نے واو نون نہیں ڈالنا آگے، ٹھیک ہے؟ غائب میں ڈالنا ہے، مخاطب میں ڈالنا ہے، متکلم میں واو نون نہیں ڈالنا کہ جمع کا صیغہ ہم واو نون ڈال دیں، بعض دفعہ ایسی غلطی ہو جاتی ہے۔ یہ جو نون ہوتا ہے نا یہی جمع کے لیے ہوتا ہے، یہی نحنو ہوتا ہے، تو آگے واو نون لگانے کی ضرورت ہے۔ کلیئر ہے باتیں سب؟ آئی تھنک اچھا ریویژن ہو گیا۔ میں نے کہا اس کو ایک دفعہ کرواتی ہوں، پورا ویک گزر گیا تو چیزیں بھول جاتی ہیں۔ صحیح ہے، بولیے آگے چلیں ابھی نئے ٹاپک پہ۔ جی جی پھر یہ ہم نے پہچان کروائی تھی نا، تھوڑا سا اس کی پہچان بھی کر لیتے ہیں۔ جب یہاں پہ زبر آتا ہے تو پھر وہ کون سا صیغہ ہوتا ہے؟ وہ پیش والا صیغہ ہوتا ہے۔ نون تشدید والی نون سے پہلے جب زبر والا صیغہ ہوتا ہے تو وہ سارے صیغے پیش والے ہوتے ہیں، پیش کو گرا کے زبر لگائی جاتی ہے۔ لیکن جب یہاں پر نون یہ تشدید والے نون سے پہلے پیش ہوتی ہے تو وہ کون سے صیغے ہوتے ہیں؟ وہ جمع کے واو نون والے صیغے ہوتے ہیں۔ یہ پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ کون سے صیغے ہیں۔ اس کو آپ نے پیش والا صیغہ نہیں کہنا، پیش والا صیغہ یہ ہے جس پہ زبر آ رہی ہے۔ 5 صیغے جو میں نے بتایا نا پیش والے ہوتے ہیں، ان میں زبر آئے گی اور پھر یہ لگے گا۔ لیکن اس میں کیا ہے، یہ واو نون والے صیغے ہیں، واو نون گر جاتا ہے اور نون بھی گر جاتا ہے۔ واو نون ہی گرتا ہے، ظاہر ہے واو بھی گرتا ہے، نون بھی گرتا ہے۔ اس کے بعد پیش تو رہ ہی جاتی ہے نا۔ یہ اصل میں کیا تھا صیغہ؟ یہ والا جو صیغہ ہے یہ کون سا صیغہ ہے؟ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے نا۔ جی تو یہ اصل میں وہ نون تھا نا پہلے، ہاں تدخلون، نونا بس آپ کو اصل پتہ ہوگی نا، پھر آپ اس کا نون بھی گرائیں گے اور واو بھی گرائیں گے اور پھر نون مشدد لگا دیں گے، پیش خود بخود رہ جائے گی۔ تو یہ پیش ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے واو نون گرایا، یہ زبر ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ نے صرف پیش جو تھا وہ گرایا ہے۔ لام والے وہ کلمے تھے اور پیش گر گیا ان کے پاس۔ اچھا یہاں پر آپ کا پیش آ رہا ہے تو پھر یہ جمع والا واو نون والا صیغہ ہے، یہاں پہ زبر آ رہی ہے تو یہ پہلی لائن والا پیش والا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں یہ متکلم کا ہے، یہ متکلم کا ہے۔ یہ زبر جو ہے نا یہ وہ بھی تو اسی میں آتی ہے نا پیش والے صیغوں میں، یفعلو تفعلو تفعلو افعلو نفعلو، یہ 5 صیغے جو ہوتے ہیں ان میں یہ زبر ہی آتی ہے، پیش والے ہوتے ہیں یہ۔ پھر اس میں آپ دیکھیں تو یہ والا کون سا ہے، اس میں آپ دیکھیں ذرا، یہ واحد متکلم کا ہے اور یہ بھی واحد متکلم کا ہی ہے، دونوں واحد متکلم کے ہیں، کیونکہ شروع میں آ رہی ہے نا، انا ساؤنڈ آ رہی ہے، تو وہ انا کی وجہ سے پھر کیا ہے یہ بھی ہے، اور یہاں پہ زبر بھی آ رہی ہے، آپ آگے آپ نے نون مشد لگا دیا۔ پھر اس میں اللہ اقعدن، یہاں پھر زبر آ گئی تو یہ آپ کا پیش والا صیغہ ہے، جو 5 یعنی گروپ جو 5 والا ہے اس میں سے ہے یہ۔ اور پھر اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی وہی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ زبر آ رہی ہے نون مشدد سے پہلے، تو یہ بھی 5 والوں میں سے ہے۔ 3 گروپ ہے نا، ایک 5 والا، ایک 7 والا اور ایک 2 والا۔ یہ نون نسوہ کا ہے، یہ والا نون اعرابی ہے، اس میں تفعلینا بھی شامل ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں یہ نون اعرابی ہے، اور یہ والا جو ہے یہ پیش والے۔ تو یہ زبر دیکھیں تو آپ کہیں 5 میں سے ہے، 5 والے جو ہیں ان میں سے ہے۔ اور یہاں اور زبر والا کون سا آ رہا ہے؟ یہ آ رہا ہے زبر والا، نون مشدد سے پہلے زبر، تو یہ آپ کا 5 والوں میں سے ہے۔ پھر یہاں پر بھی ایسے ہی زیادہ تر یہی صیغے یوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، تو اللہ تو واحد ہے نا، تو اللہ زیادہ تر اللہ تعالیٰ کے لیے یوز ہوتا ہے یہ۔ اچھا اس کے بعد فعل مضارع کو منفی، آسان تھا اوپر والا ٹاپک، لوگ اس اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیتے ہیں، اتنا مشکل بنا دیتے ہیں، لیکن کتنا آسان ہے۔ 3 گروپ بنا لیں، ایک 5 والا اور ایک والا جو 7 والا نون اعرابی والا، اور 2 جو ہے نون نسوہ والے۔ نون نسوہ کا طریقہ بھی میں نے بتا دیا کہ اس میں نون نہیں گرانا، آگے الف اور نون تشدید والی ایڈ کرنی ہے، لیکن نون کے نیچے زیر لگانا ہے، نانی کو یاد رکھنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ تو اس پھر آپ کا ہو جائے گا، اور باقی تو ہیں ہی آسان۔ اچھا کون پڑھے گا ابھی فعل مضارع کو؟ افشین آپ آئیں گے کہ شائستہ پڑھیں گے؟ جی میم، آج پہلے مضارع کو منفی بنانا۔ پہلے مضارع سے پہلے عام طور پر لا لگانے سے مضارع منفی بن جاتا ہے، مضارع مثلاً منفی بن جاتا ہے، ٹھیک ہے؟
اور یہ لا جو ہے یہ سارے سیغوں پہ آئے گا جو منفی والا ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم نے اور بھی لا پڑھنے ہیں نا، ہم لوگ کتنے لا پڑھ چکے ہیں. لائے نفی جنس بھی ہم نے پڑھا ہے. کس کو پتہ ہے لائے نفی جنس کا؟ کوئی مثال ہے؟ لا ریب فی، لا ریب فیہ بہت ساری آتی ہیں. لا الہ الا اللہ. تو جب آپ کا لا کے بعد ایک اسم آ جائے، نون، یہاں تو فعل آ رہا ہے نا، اسم آ جائے، اور جیسے لا الہ، اور وہ ایک زبر سے منصوب ہو رہا ہو تو وہ لائے نفی جنس ہوتا ہے. اس میں کلمے کی مثال بھی، لا ریبہ کی مثال بھی، اور بے شمار حدیثیں ہم میں یہی آتا ہے. لا صلاتا، کوئی بھی نماز نہیں ہے، نکرہ ہے لیکن زبر کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، دو زبر کے ساتھ نکرہ نہیں ہو رہا، ایک زبر کے ساتھ نکرہ ہو رہا ہے، تو یہ لا پھر آپ کا لائے نفی جنس ہوتا ہے. لا صلاتا کا مطلب کوئی نماز بھی نہیں ہے. یہ حدیث ہے. فاتحہ کے بغیر، فاتحہ ضرور پڑھنی پڑتی ہے ہر نماز میں، چاہے وہ نماز جنازہ ہو کوئی بھی ہو. اچھا، تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ مضارع کو منفی کا مطلب ہے کہ اس کا میننگ ہم نے نفی میں لے کے جانا ہے، تو اس پر ہم لا لگاتے ہیں، اور یہ سارے سیغوں پہ لگاتا ہے. اچھا، اب یہ لا کچھ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو ہم دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے یہ. لا یکتبو، اب اس میں یہ اصل میں کیا تھا، یکتبو ہی تھا نا، تو لا نے آ کے کچھ نہیں کیا اس کو. نہیں کیا ہاں، کوئی اس پہ عمل نہیں کیا، تو یہ یکتبو ہی ہے. تو اس کا مطلب ہے یہ بہت ہی شریف والا ہے. یہ والا لا جو ہے یہ اسم پر آیا تھا، یہ والا لا جو ہے فعل مضارع پہ آ رہا ہے، نفی کے لیے آ رہا ہے. ماضی پہ نفی کے لیے کیا آتا ہے؟ ما. ما آتا ہے. تو یہ باتیں آپ نے یاد رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا. تو مضارع پہ نفی کے لیے لا آ رہا ہے، اور لا جو ہے غیر عامل ہے. ما بھی غیر عامل ہے، وہ بھی ماضی کے اوپر چپ کر کے لگ جاتا ہے، اور یہ بھی لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب ما جو ہوتا ہے وہ مضارع پہ بھی آ سکتا ہے، لا ماضی پہ نہیں جا سکتا. لا صرف کس کے ساتھ رہے گا؟ مضارع کے ساتھ رہے گا. ما جو ہوتا ہے نا وہ کبھی کبھی مضارع پہ بھی آ جاتا ہے، ماضی پہ تو آتا ہی ہے نفی کے لیے، لیکن مضارع پہ بھی نفی کے لیے آ جاتا ہے. یہ نوٹ کریں بات، ٹھیک ہے. ما جب مضارع پہ نفی کے لیے آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ چینجنگ نہیں لاتا، لیکن وہ معنی کو حال میں ہی رکھتا ہے، پھر مستقبل میں نہیں کر سکتے. جب یہ والا لا لگا رہے ہیں تو ہم دونوں میں معنی کر رہے ہیں نا، لیکن جب ما یکتبو کریں گے نا، اسی یکتبو پہ جب ما داخل کریں گے لا کی بجائے، تو پھر وہ میننگ صرف حال میں ہو جائے گا. بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس کو لکھیں، کیونکہ یہ کوشچن آ چکے ہیں ہمارے اسائنمنٹ میں، جو میں نے پارٹ 2 کیا ہے، سارے کوشچن اس میں. لا نفی کے لیے مضارع پہ، ٹھیک ہے، غیر عامل ہے، کچھ چینجنگ نہیں آتا. ما جو ہوتا ہے وہ ماضی پہ آتا ہے بٹ مضارع پہ بھی آ جاتا ہے، تو مضارع میں جب آئے گا تو اس کا معنی پھر آپ فیوچر میں نہیں کر سکتے، وہ ماضی میں کریں، حال میں ہی کریں گے. اچھا، پھر آگے کیا ہے؟ لا تصبرو. اب یہ کیا ہے؟ لا ہے تو اس کا میننگ دونوں میں ہو رہا ہے. اگر ما آئے گا تو پھر ایک میں ہی ہوگا، صرف حال میں ہی ہوگا. کرو گو میں نہیں ہوگا، کریں گے یا کرو گو میں نہیں ہوگا، کرو گے میں نہیں ہوگا. اچھا، اس کے بعد کیا ہے؟ مسلمان کافروں کی مدد نہیں کرتے. اب یہ کیا ہے؟ لا ینصرو، لا لگ گیا المسلمون الکافرین. اس کی ذرا ترکیب کریں افشین. لا کیا ہے؟ لا فی کے لیے ہے. حرف نفی ہے. ینصرو ینصر، پلیز 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 اپنا مائک میوٹ کریں، دو مائک ایک ساتھ نہیں کام کر سکتے. تو یہ حرف نفی ہے. ینصرو کیا ہے؟ فعل کیا ہے؟ فعل مضارع ہے. مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ یہ پہلا والا. پہلا والا ہے. اس مضارع کے اندر میں پہلا اور چوتھا جو ہوتا ہے نا، اس میں فاعل باہر بھی آ سکتا ہے، اور اب باہر نہ ہو تو پھر اندر والا بنا لیتے ہیں. جیسے ماضی کے رول ہوتے ہیں نا، پہلا اور چوتھا صیغہ، اس میں فاعل باہر بھی آ سکتا ہے، اب باہر نہ ہو تو اندر بھی تو یہاں پر پھر کیا ہے؟ آپ کا فاعل کیا ہے؟ باہر آ رہا ہے، کیونکہ یہ پہلا صیغہ ہے نا، پہلا اور چوتھا دونوں میں آ سکتا ہے. اگر تن شروع ہوگا تو پھر المسلمون تو نہیں ہوگا نا، تن شروع کے ساتھ المسلمات تو ہوگا. ٹھیک ہے.
تو فعل شروع میں آ رہا ہے، اسم ظاہر ہے، اس لیے وہ واحد کا فعل آ رہا ہے. اب یہ رفعی حالت میں تو یہ کیا بن جائے گا؟ اب شین کیا بنے گا یہ؟ مسلم ہونا میں مسلمونہ کیا بنے گا ینصرو کا؟ یہ رفعی حالت میں تو فاعل بنے گا نا میم. فاعل بنے گا. اور آگے والا الکافرین یہ نسبی حالت میں ہے، یہ نسبی میں تو مفعول بنے گا. مفعول بنے گا. جری حالت میں تو نہیں ہے نا؟ نو ہاں میم ایک منٹ. نو نو. جری حالت میں پتہ ہے کیا؟ پیچھے حرف جر ہونا چاہیے. نمبر ایک، دو ہی باتیں ہونی چاہیے. ایک یا تو حرف جر آ جائے تو وہ جری حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے، کیونکہ نسبی جری حالت سیم ہوتی ہے نا، ہے نا. جی جی تو پھر اس کو ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ اگر پیچھے حرف جر لگا ہے یا پیچھے مضاف لگا ہوا ہے، کوئی نون لگا ہوا ہے، تو پھر وہ جری حالت میں ہوگا. نون لگے گا تو ظاہر ہے وہ مضاف ہوگا، تو یہ مضاف الیہ بنے گا نا. جیسے رب العالمین ہوتا ہے نا، تو رب کیا ہے؟ اب اس کے اوپر الف لام اور تنوین نہیں ہے تو وہ آپ کا مضاف ہے. اور العالمین اب یہاں پہ منصوب نہیں ہے، یہاں پہ یہ مجرور ہے، ٹھیک ہے. اگر یہ رب نہ ہوتا نا یا حرف جار نہ ہوتا تو پھر یہ العالمین منصوب بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. دو صورتوں میں آپ کی جری حالت ہوتی ہے، یا حرف جر آ جائے یا پھر کوئی نون آ جائے جو مضاف بنے پیچھے. مضاف جو ہوتا ہے نا، اگر آپ نے اسم کی پہچان دیکھنی ہے تو مضاف جو ہوتا ہے وہ بھی ایک اسم کی پہچان ہے، کہ مضاف آپ کا ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کا نون ہی ہوتا ہے. تو اسم کی پہچان میں جیسے میں نے آپ کی اسم کی پہچان بتائی ہے، تو مضاف بھی ایک اسم کی پہچان. تو جب بھی فعل کے بعد آپ کا کوئی مرفوع اسم آئے گا تو وہ فاعل بنے گا، اور جو منصوب اسم آئے گا وہ مفعول بنے گا. مفعول بنے گا. یہ بھی اسائنمنٹ کا سوال ہے. میں آپ کو بھی اسائنمنٹ بھیج سکتی ہوں. کیا نام ہے؟ افشین. آپ جی اس کو جی ٹرائی کریں اور پھر آپ میرے ایڈوانس کورس میں آ جائیں. ابھی ہم نے سٹارٹ نہیں کیا، میم 3 جون سے ہم شروع کریں گے، انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو تم یہ جتنا میں نے پڑھایا ماشاءاللہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے تو آپ اس کو اٹینڈ کریں. اگر آپ کر سکتی ہیں 80% مارکس لے آتی ہیں تو آپ کوالیفائی کر جائیں گی اس کے لیے. بہت سے آپ جی کے میم. گروپ میں سے لوگ ہیں اس کورس کے اندر. استاذہ یہ جو اسائنمنٹ ہے کہاں تک کتنے یعنی کہ اس میں ہیں باب؟ یہ تو 4 تک ہے نا شیئر بک. نہیں آپ کر لیں گی. میں آپ کو بتاتی ہوں نا، فعل مضارع تو تھوڑا سٹارٹ ہی ہوا ہے بس سے، باقی اس کے پیچھے والے اچھا سارے ہیں نا، پیچھے والے سارے اوکے ہیں. پھر صحیح ہے، تو پھر ٹھیک ہے. ہاں اچھا اسم کے زیادہ ہیں، فعل کا تو بس اتنا میں بتا رہی ہوں، صحیح ٹھیک ٹھیک ہے ہے. انشاءاللہ. ضروری نہیں ہے کہ آپ 3rd تک کریں، اس کو کر سکتی ہیں. میں آگے تھوڑا پڑھاتی جاؤں گی تو آپ اس کو کرتے جائیے گا. اس کے اندر یہ سارے سوال جو میں بتا رہی ہوں یہ سب آئے ہوئے ہیں، تو اس میں اوکے میں صحیح ان کے انشاءاللہ. ہاں. میم جی جی بولیں. آپ نے بھی میں کرنا نے ہے. جی میم آپ اٹینڈ کیجئے گا اگر آپ کر سکتی ہیں. انہیں ثقیلہ کی سمجھ آ گئی. اب تو کلاس میں لیٹ آتی ہے. جی میم میں نے کیا، میں آ گئی تھوڑی لیٹ میں نے نون ثقیلہ اور وہ سب پڑھایا ہے، بعد پھر ریوائز کرایا. لیکچر کو سن لینا جی اور میم. ختم کرو یار لسان القرآن کا. ابھی یہ ہمارا ایڈوانس آ رہا ہے نا، تو اس کے بعد تو کچھ نہیں ہے. 3rd پارٹ آ رہا ہے. 2 پارٹ یعنی آپ نے میرے ساتھ پہلے ہی ویسے ہی کر لیے نون کا اور یہ. جی جی تو اس میں ٹوٹل استاذہ ہاں اس میں ہمارے ٹوٹل 80 لیکچر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اور 80 ہوں، لیکچرز میں سے ہم جو ہیں، جو فرسٹ ہم ٹیسٹ لیتے ہیں نا فائنل، اس میں ہم لیتے ہیں 1 سے لے کے 27 تک، ٹھیک ہے. 1 اور سے 27. 28 سے لے کے وہ میں نے سب آپ سے لیے ہوئے ہیں. 127 تک تو سب میں نے آپ کو کروائے ہوئے ہیں. 128 سے لے کے 51 تک ہوں، یہ آتے ہیں پارٹ 2 میں، ٹھیک ہے. اور یہ 80 تک آپ جائیں گے. 52 سے لے کے 80 تک جو جائے گا یہ 3rd پارٹ جائے گا. یہ سر عامل سہیل کی لیکچر ہے، لیکن آپ لوگوں کو یہ ایڈوانٹیج ہے کہ میں ادھر بھی پڑھا رہی ہوں نا. باقی لوگ جو کورس کر رہے ہیں میرے ساتھ ہے، جو اس کلاس میں نہیں ہے، وہ تو صرف لیکچر سن کے ہی بےچارے اسی پہ ہی سمجھ آئے نہ آئے جو بھی ہے تکے مارے کچھ بھی کریں. لیکن آپ لوگ ماشاءاللہ کلاسز لیتے ہیں نا تو آپ کو تو اچھا سمجھ میں آتا ہے. تو اب آپ یہاں جی سے میم. دیکھیں 52 سے ابھی جو آپ کا 3rd پارٹ شروع ہو رہا ہے 52 سے 80 تک جائے گا. 80 29 تک. لیکچر، اس میں 29 لیکچر ہیں آپ کے ٹوٹل. اور اچھا آپ کا اچھا یہ 3rd پارٹ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ 3 پارٹس میں ہے. تو یہاں تک ہم کر چکے ہیں. ابھی جو ٹیسٹ آپ کو بھیجا گیا ہے وہ یہاں تک بھیجا گیا ہے 28 سے لے کے 51 تک. آپ نے دیکھا ہوگا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے.
لیکچر نمبر استاذہ 12 کتنا پیج ٹائم کتنے اس کی لمٹ کتنے یعنی کہ نہیں کب تک آپ کر سکتے ہیں؟ نہیں آپ اس کو اسٹارٹ کر لیں، چاہے کاپی پہ لکھ کے کریں، چاہے ٹائپ کر، آپ کی ٹائپنگ اچھی ہے تو ٹائپنگ میں کر لیں، نہیں تو کاپی میں کریں گی جی تو آپ کے سارے سینسز کام کریں گے. 28 سے لے کے 51 تک 100 کوشچن بنتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کوشچن ہیں اور آسان ہے آنسر. اور آپ نے پتہ ہے کیا کرنا ہے، پہلے جو جی 50 پارٹس ہے نا، جو 50 پارٹ کا ہمارا پیپر ہے، اس میں تو آپ نے صرف 4 آنسر یا 3 آنسر میں سے ایک کو ٹک کر دینا، ٹھیک ہے. اچھا اور وہ جی سارے آنسرز کاپی میں اتارنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سوال لکھیں اور نیچے جو صحیح والا جواب ہے وہ لکھ دیں اگر آپ کاپی میں لکھ رہی ہیں. اگر آپ ٹائپ کر کے کر رہی ہیں تو پھر آپ تو اس کو ٹک کر دیں گی، صرف رائٹ ٹک کر دیں گے کہ یہ والا رائٹ ہے، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی. جی اب جو اگلا جی والا ہے اس میں آپ نے 1 یا 2 لفظوں میں جواب دینا ہے بس. جو جواب لکھنا ہے نا وہ اوکے آپ نے پیراگراف نہیں لکھنے پورے، اور ہمیں پھر آنسر ڈھونڈنا پڑے کہاں ہے بھی کہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. جی بس ہم ٹھیک پوچھتے ہیں کہ تمجیز جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے نا. اب جی آپ نے لکھنا ہے کہ وہ بس منصوب ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا ٹھیک ٹھیک تو اس طریقے سے ہے، تو صرف آپ نے منصوب لکھنا ہے وہاں پہ. تو میم اچھا ڈیفینیشن ڈیٹیل نہیں لکھنی لکھنی نہیں لکھنے. ڈیٹیل نہیں لکھنی، لمبے لمبے نہیں، ایک جملے میں بھی جواب نہیں دینا. اس سوال کے اندر لکھا ہوا ہے کہ ایک جملے میں جواب لکھیں، اس کا مطلب یہ کہ ایک لفظ میں لکھیں یا 2 لفظوں میں، اوکے ٹھیک بس سر اتنا ہی، ٹھیک ہے. میکسیمم 3 لفظ، لفظ نوٹ جملے، تو اس میں آپ کا جواب پورا ہو جاتا ہے. آپ کر کے دیکھیے گا تو آپ اس کو اتنی جلدی کر لیں گی کہ آپ کا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا بیٹھیں گی تو. فارغ وقت لے کے بیٹھیں اور کریں، اور تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کر سکتی ہیں. ایک صفحہ روز کر لیں، ایک پیج روز کر لیں، صحیح ہے جتنا بھی آپ کو ٹائم ملے. اور بھیجنا آپ کو ہے نا استاذہ ہاں مجھے بھیج دینا، میں چیک کر کے پھر مارکنگ کر دوں، اور پھر میں اوکے آپ کو اپنے گروپ میں شامل کر لوں گی. جتنے لوگ بھی آنا چاہتے ہیں، افشین ہیں، وہ دوسری ہیں. اردو لکھنی آتی ہے آپ کو فوزیہ؟ جی میم آتی ہے. ہاں پڑھنی بھی آتی ہے نا. تو بس آ جی جاؤ، کر لو، فارغ ہو جاؤ، لسان القرآن ختم ہو جائے گی آپ کی. جی میم 27 تک تو میں نے آپ کو ٹیسٹ کروا لیے ہیں سارے. نہیں آپ مشکل ہے آپ کے لیے. نہیں میرا مشکل آئی نا، میں کہہ رہی ہوں اگر سب لوگ ایڈوانس میں چل جائیں گے تو آپ یہ کلاس تو کنٹینیو رکھیں گی نا میرے لیے. نہیں کلاس تو چلتی رہے گی نا، میں پڑھاؤں گی تو ٹیسٹ کریں گی نا اگلے والے، ایسے تھوڑی کریں گی. وہ اوکے لیکچر سے کچھ نہیں ملتا. جو لیکچر سن کے کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ایک پکھنڈ ہی ہے، وہ تو ایک مذاق ہی ہے. لیکچر سمجھنے سے سمجھ نہیں آتی چیزیں. اور وہ یہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے پہلے کورسز کیے ہوتے ہیں نا، وہ لیکچر سن کے پھر ان کا ریویژن ہو جاتا ہے تو وہ اپنا ٹیسٹ کر لیتے ہیں، بس یہی ہوتا ہے. جہاں تک میرا تجربہ ہے نا، لیکچر سن کے کچھ سمجھ نہیں آتا ہے، وہ اسٹوڈنٹ آہستہ آہستہ پھر چھوڑ جاتے ہیں. تو سر عامر سہیل کے لیکچرز کا یہ ہے. ہاں جن کا بیس بنا ہوا ہے وہ ان کو پھر وہ چیزیں تھوڑی تھوڑی سمجھ آنے لگ جاتی ہیں، پھر یاد بھی ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر وہ کر لیتے ہیں اپنا ٹیسٹ. ورنہ تو ہر ہفتے لیکچر آتے ہیں اور ہر لیکچر میں نئے نئے کانسیپٹس ہوتے ہیں. آپ نہیں ان کو کر سکتے فالو سر کو. ہفتہ ایسے گزر جاتا ہے، نیا ٹیسٹ آ جاتا ہے. تو ساتھ ساتھ میں پڑھا رہی ہوں، وہ کریں گے تو زیادہ ایزی ہو جائے گا. یہ شہناز لوگ، شائستہ، یہ سب ادھر ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں. اور بھی لوگ ہیں، مجھے نام نہیں یاد آ رہے اس وقت. آپ کے گروپ میں سے کافی لوگ ادھر کر رہے ہیں وہ لوگ. تو ان کو بھی میں نے اسی طرح موٹیویٹ کیا تھا. تو وہ لوگ، میں نے کہا تم لوگ کر سکتے ہو، آ جاؤ. تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے مارکس لیے انہوں نے، اور وہ صحیح سمجھ کے کر رہے ہیں، تکے نہیں مار رہے. کیونکہ ان کو یہاں بھی پڑھا رہی ہوں، مدینہ بک بھی پڑھا رہی ہوں، یہاں یہ بھی پڑھا رہی ہوں، تو ان کو اچھے سمجھ میں آتا ہے. وہ بھی ہے نا، فوزیہ ریحان بھی ہے نا، آپ لوگ تو نہیں جانتے فوزیہ ریحان. فوزیہ ریحان بھی اس کورس میں ماشاءاللہ اچھا کر رہی ہیں. تو جب دو طرف سے آپ پڑھتے ہیں تو چیزیں آپ پھر ٹیسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ میں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا ٹیسٹ پھر دینے کے بعد ہم اس میں جوائن کر سکتے ہیں. نہیں، آپ نے کچھ نہیں کرنا. آپ نے صرف، میں آپ کو ٹیسٹ بھیجوں گی، آپ نے وہ اٹیمپٹ کرنا ہے. جب آپ کر لیں گی 80% مارکس آ جائیں گے تو پھر میں آپ کو ادھر ایڈ کر لوں. اگر ٹھیک میں ہے 5 نمبر تک میں اپنے پاس سے بھی دے دیتی ہوں. اگر وہ اچھا کرے نا، مجھے لگے کہ ہاں بھائی یہ آگے جا کے کر، ایک تو وہ بہت اچھا پنکچوئل ہو، ٹھیک ہے، وقت پہ کام کرنے والے ہوں، لیٹ لطیف نہ ہو. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ وہ 5 مارکس پہ میں اپنی طرف سے بھی دے دیتی ہوں کہ آ جاؤ اگلے کورس میں، کوئی بات نہیں. اگر تمہارے سلی مسٹیکس بھی ہو جاتی ہیں نا، جب میں بھی پیپر کرنے بیٹھتی ہوں تو مجھ سے سلی میں، کیونکہ میں اوور کانفیڈنٹ ہو جاتی ہوں، میں سمجھتی ہوں مجھے سب آتا ہے، اور وہاں میری سلی مسٹیک ہو جاتی ہے. اور بعد میں مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ دیکھو ذرا سی میں نے جلدی کر دیا اور میری مسٹیک ہو گئی.
تو یہ اس طرح کی مسٹیکس بھی ہوتی ہے نا، تو میں پھر کہتی ہوں کوئی بات نہیں، آ جاؤ. کبھی سوال سمجھ میں نہیں آتا ہے نا، تو اس کا جواب پھر کچھ اور لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی. بہرحال ابھی ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. فعل مضارع کو حال کے ساتھ، ابھی ہم نے اوپر کیا ٹاپک پڑھا ہے، کوئی بتائے گا؟ جی فعل مضارع کو منفی بنانا. منفی بنانا، لا کے ساتھ بنایا جاتا ہے اور کسی کے ساتھ نہیں. جی اور اگر ماں کے ساتھ بنائیں گے تو پھر ترجمہ صرف حال میں کریں گے، لا کے ساتھ تو دونوں میں ترجمہ کر سکتے ہیں. اچھا، اب ہے فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا. اب صرف حال میں ترجمہ کرنا ہے تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک تو شروع میں لا لگا دیں، ٹھیک ہے، فعل مضارع کے شروع میں لا، آگے نون ثقیلہ نہیں آئے گا، یہ یاد رکھیں گے، وہ والا لا نہیں ہے. لام جی اور نون ثقیلہ لگانے سے میں نے بتایا کہ وہ میننگ فیوچر میں ہو جاتا ہے صرف. یہاں پر کیا ہے، فعل مضارع کو حال کے ساتھ مخصوص کرنا. تو حال کے ساتھ جب مخصوص کرنا ہو تو لام لگاتے ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کا جی آپ ترجمہ کیا ہے، فیوچر میں نہیں کریں گے. لَيَنْصُرُ کا مطلب ہے، یہ لام بھی غیر عامل ہے، اس نے کچھ نہیں کیا، پیش پہ ویسے کا ویسا موجود ہے. تو اس کا ترجمہ آپ کیا ہو گیا، وہ مدد کرتا ہے. اسی طرح ماں بھی لگا دیں، لا اور ماں بھی لگا دیں تو وہ بھی آپ کا فیوچر میں نہیں جائے گا، صرف حال میں رہے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا فی الحال انہوں نے بتایا کہ لام مفتوحہ جو ہے، یہ جب مضارع پہ لگاتے ہیں بغیر نون ثقیلہ کے، یہ والا لام، تو پھر اس کا حال میں ترجمہ ہوتا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کو لکھیں کاپی میں. اس کے بعد فعل مضارع کو، یہاں پر بھی ایسے ہے، مضارع کے اوپر یہ لام آتا ہے اور کہیں نہیں آتا، یہ لام مضارع پہ آتا ہے، اس کو لام مفتوحہ کہتے ہیں، اور یہ حال میں ترجمہ کر دیتا ہے. آپ پھر فیوچر میں نہیں کر سکتے، باؤنڈیڈ ہو جاتے ہیں آپ. فعل مضارع کو مستقبل کے ساتھ مخصوص کرنا، تو مستقبل میں کیسے کریں گے، سین یا سوفا لگا کے کریں گے، ٹھیک ہے. جی تو پھر کیا ہوگا، صرف مستقبل میں ہوگا، پھر حال میں نہیں ہو سکتا. صوفہ لگائیں یا سین لگائیں. اب اس کا ترجمہ دیکھیں، کرے گا، جان لو گے، فیوچر میں آ رہا ہے نا، حال میں نہیں آ رہا. یہاں پہ صرف حال میں آیا ہے لا لگانے سے، سین صوفہ لگانے سے فیوچر میں ہو جائے گا. اور ایک اور چیز جو ہے جو فیوچر میں لے جاتی ہے، وہ لام ہوتا ہے اور پلس نون ثقیلہ یا خفیفہ دونوں، جو یہ اس سے بھی صرف فیوچر میں ہو جاتا ہے. لیکن اس میں تاکید ہوتی ہے، اس میں تاکید نہیں ہوتی. لام جو بھی آپ نے میں نے بتایا نا، یہ والا، اس میں تاکید نہیں ہے. اور یہ جو فیوچر میں جا رہے ہیں، اس میں بھی تاکید نہیں ہے. لیکن جب یہ لگاتے ہیں فیوچر میں مانی کرنے کے لیے، تو ایک اور بھی ہوتا ہے جو فیوچر میں مانی کرتا ہے، ہوتا ہے لن. اس میں بھی کیا ہوتا ہے آپ کا، فیوچر میں مانی کر دیتا ہے، لیکن اس میں بھی تاکید ہوتی ہے، اس میں بھی تاکید ہوتی ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے پوائنٹ ہیں، ان کو اگر آپ کر لیں گے، 2-3 ہی ہیں بس، اور کتنے ہیں اس میں. ماں کا انہوں نے ابھی نہیں بتایا، ماں کو میں نے اپنی طرف سے ایڈ کر دیا کہ ماں بھی جب مضارع پہ جائے گا تو وہ بھی حال میں ترجمہ کرے گا صرف، صحیح ہے. اور لام مفتوحہ بھی حال میں ترجمہ کرے گا، یہ فیوچر میں کرے گا، ٹھیک ہے. اور لا جو ہے وہ نفی میں کرے گا. ابھی جو پوائنٹس آج ہم پڑھیں وہ. اچھا، ابواب ثلاثی مجرد ابھی آئے ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے سے پڑھائے ہوئے ہیں، ابھی آئے ہیں. ابواب ثلاثی مجرد کتنے ہوتے ہیں یہ ٹوٹل؟ 3. اچھا سوری، آپ جلدی 3 کرتی ہو، جلدی نہیں گروپ کیا ہے اس کا کرو. مطلب ابواب 3. باب کی جمع ہے، ثلاثی کا مطلب 3، اور مجرد کا مطلب، ہاں، مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اونلی. مجرد کا مطلب کیا ہوتا ہے، اونلی، صرف، صرف. تو یعنی وہ ابواب جن کے ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 لیٹر ہوتے ہیں. ثلاثی کا مطلب ہوتا ہے 3، ماضی کے پہلے صیغے میں صرف 3 لیٹر ہوتے ہیں. اب آپ نے گھبرانا نہیں، کانوں میں ڈالتی رہو چیزیں، ٹھیک ہے، چاہے ادھر سے نکل بھی جائیں کوئی مسئلہ نہیں. تو باقی لوگ تو سمجھ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو ابواب ثلاثی مجرد جو ہے، کچھ لوگوں کو دیر سے آتی نا سمجھ، اس لیے میں بول رہی ہوں. تو وہ جس نے تھوڑا بہت بھی پہلے پڑھا نا، اس کو میری بات آ جائے گی سمجھ میں. لیکن اگر پہلی دفعہ کوئی پڑھ رہا ہے تو وہ گزرے گی سر سے، تو اس میں گھبرانے کی بات نہیں. باب کی جمع ابواب، ثلاثی کا مطلب 3، مجرد کا مطلب اونلی.
صرف 3 لیٹر والے ابواب جن کے ماضی کے پہلے سیغے میں 3. مضارع میں تو دیکھیں اگر ماضی میں 3 ہوگا نا تو مضارع میں 4 ہو ہی جاتے ہیں نا. ینصرو تو 4 ہو جاتے ہیں. آپ نے ماضی کا پہلا سیغہ دیکھنا ہے. جب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ صرف 3 لیٹر آ رہے ہیں یا کوئی ایکسٹرا لیٹر آ رہے ہیں تو آپ کے ماضی کے پہلے سیغے میں جانا پڑتا ہے, پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. تو اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جن افعال کا مادہ 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے انہیں ثلاثی کہتے ہیں, اور ایسے افعال کی تعداد تقریباً 99% ہے. 1% جو ہے نا وہ پھر 4 لیٹر والے ہوتے ہیں جن کے روٹ ورڈ 4 ہوتے ہیں, جیسے زلزلہ. ٹھیک ہے نا, کچھ ورڈ آتے ہیں نا قرآن مجید میں, سلاسل. تو اب یہ سین لام 4 لیٹر والا, اس کو ربائی کہتے ہیں, اس کو ثلاثی نہیں کہتے. ہم ثلاثی پڑھیں گے کیونکہ وہ جو ہے 1% اس کو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ جب آئیں گے تو دیکھا جائے گا. اب بھی تو 99% 3 لیٹر والے ہیں. اس کے بعد کیا ہے, آگے پڑھیں. جن افعال کا مادہ جن افعال کا مادہ 4 ہے رباعی کہتے ہیں اور ربائی یہ کے تعداد میں بہت کم ہے. بہت کم ہے, 1% ہے نا. تو جی 1% کو کیا یاد کرنا, کیا پڑھنا. ٹھیک ہے, بس جو ان کے روٹ ورڈ 4 ہوتے ہیں ماضی کے پہلے سیغے میں تو پھر ان کو ربائی کہتے ہیں, اور اگر 3 ہی ہوں تو وہ 99% ہے تو ثلاثی میں نکلاتے ہیں. آگے پڑھیں. فعل کے مادے کے حروف کا پتہ ہمیں ماضی کے پہلے سیگے سے لگتا ہے. ثلاثی میں اگر ماضی کے پہلے سیگے میں حروف مادہ کے علاوہ کوئی اضافی حروف ہو تو اسے ثلاثی مزید فی ہی کہتے ہیں. ثلاثی مزید فی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, فی جی ثلاثی مزید کیا ہوتا ہے, اگر ماضی کے پہلے لیٹر میں 1 لیٹر ایکسٹرا آ جائے یا 2 یا 3, کم از کم 1 بھی آ جائے گا نا, 3 سے 4 بھی ہو جائیں گے ماضی میں تو پھر وہ ثلاثی مزید بھی بن جائے گا. پھر وہ ثلاثی مجرد نہیں کہلائے گا, وہ ثلاثی مزید. مزید کا مطلب ہے کہ 1 لیٹر ایکسٹرا ہو گیا نا, زیادہ ہو گیا. مثلا ایک ہوتا ہے فعلا, ٹھیک ہے, اور ایک ہوتا ہے افعلا. دونوں ماضی ہیں نا. کیسے پتہ چل رہا ہے دونوں ماضی ہیں؟ فعلا سے ان پر نہیں, زبر ہے نا. لاسٹ لیٹر پہ زبر ہے اس لیے پتہ چل رہا ہے زبر ماضی ہے. مضارع میں کبھی زبر نہیں آتی. ابھی یہی میں اس کو افعلا بنا دوں تو لاسٹ لیٹر پہ زبر ہی ہے نا, تو ماضی کا پہلے ہی سیغہ ہے نا. جی اب اس میں 1 لیٹر ایکسٹرا آ گیا تو یہ پھر مزید فی سے ہوگا. یہ مزید فی کے ابواب جو ہیں وہ 8 ہوتے ہیں, وہ الگ ہیں. یہ ہم 6 ابواب پڑھ رہے ہیں جو ہم نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں. آپ کو پتہ ہے ضربا ہے نا, فتحا, نصرا, صحیح ہے, پھر سمیا, پھر حسیبا, پھر کرما. یہ 6 جو ہوتے ہیں یہ ثلاثی مجرد سے ہوتے ہیں. ثلاثی مزید سے 8 ابواب ہوتے ہیں, وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. ابھی ہم مجرد کو پڑھ رہے ہیں. تو اگر صرف مادے کے 3 ہی حروف ہوں تو وہ ثلاثی مجرد کہلاتا ہے, اور اس میں کیا ہوتا ہے, یا تو وہ فعلا ہوگا یا فعیلا ہوگا یا فعولا ہوگا. اگر فعلا ہوگا تو 3 باب بنیں گے, فتح یفتح ہے نا, اور ضربا یضربو اور نصر ینصرو. ماضی میں تینوں پہ زبر آ رہی ہے, 3 باب بنیں گے. فعلا 3 ابواب بناتا ہے. کون کون سے بناتا ہے؟ فعلا, یفعلو, فعلا یفعلو اور فعلا یفعلو. 3 باب بناتا ہے. یفعلو کا مطلب ہے نصرہ, اور یفعلو کا مطلب ہے ضربا, اور فتح یفتح کا مطلب ہے فتح. ٹھیک ہے, تو یہ والا بہت اسٹرانگ ہے, یہ 3 ابواب بناتا ہے. ٹھیک ہے. اب فعلا جو ہے یہ 2 ہی بناتا ہے, یہ تھوڑا اس سے ویک ہے اور یہ سب سے ویک ہے. یہ تو ٹس اپنی جگہ سے ہلتا ہی نہیں ہے, یہ کہتا ہے بس میں اپنا ہی ایک باب بناؤں گا. یہ والا پھر بھی ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاتا ہے, میں نے بتائی نہیں آپ کو سیڑھیاں بنا کے. ٹھیک ہے, تو یہ جو فعلا ہوتا ہے نا یہ بہت مضبوط ہے. اس کو جب کہا کہ تم سیڑھیاں چڑھو تو ٹھک 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 یہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, یا اس سیڑھی پہ بھی آیا, اس سیڑھی پہ بھی آ گیا. 1 2 اور 3 باب بنا لیے. جو فائلہ تھا اس کو جب بولا کہ تم چڑھو فائلہ کو, تو فائلہ نے کہا کہ میں ایک ہی سیڑھی چڑھوں گا, تو وہ یہاں آ کے بیٹھ گیا.
تو اس نے ایک تو باپ اپنا والا بنایا، فائلہ والا سمیہ بنایا، اور ایک اس نے حسیبہ بنا لیا. ٹھیک ہے، ماضی میں اگر زیر ہو تو حسیبہ بھی بنتا ہے اور سمیہ بھی، تو وہ اس نے 2 بنا لی. اب یہ فعولہ کو جب بولا کہ سیڑھیاں چڑھو، تو اس نے کہا میں تو ایک ہی باپ بناؤں گا اپنا والا ہی، تو وہ ایک سیڑھی بھی نہیں چڑھا. تو اس مثال سے میں الہدا والوں کو ذرا پڑھاتی ہوں، تو وہ بڑے ان کی بک میں اس طرح ہی لکھا ہوا ہے تو ان کو سمجھ میں آتا ہے. تو فعلہ 3 سیڑھیاں چڑھتا ہے، یہ 3 باپ بناتا ہے. میں نے نام بتا دیے، فتحہ، ضربہ اور نصرہ. یہ والا 2 بناتا ہے، سمیہ اور حسیبہ. ٹھیک ہے، ماضی میں جب زیر ہوتی ہے تو سمیہ بھی بنتا ہے، حسیبہ بھی بنتا ہے. اور یہ والا جو ہے ایک کرمہ بناتا ہے. تو یہ 6 ابواب ہو گئے. اب جب جس طرح یہ ماضی میں اس نے 3 مڈل حرکت چینج کی ہے نا، اسی طرح پھر اس کے مضارع میں بھی فعل یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعل یفعلو بھی ہو سکتا ہے، فعل یفعلو بھی لگتا ہے. اگر میں فعل یفعلو کہوں تو کون سا باب بنے گا؟ یہ والا 2 پیئر بناؤں تو کون سا باب بنے گا فعل یفعلو سے؟ فتح یفتح. ہاں. اگر میں فعل یفعلو کہتی ہوں تو پھر کون سا بنتا ہے؟ ضربہ ضرب یضرب. یضرب اور یہ یضرب. اگر یہ والا میں کہتی ہوں فعل یفعلو تو پھر یہ کون سا بنتا ہے؟ نصر ینصر ہاں، کرما تو نہیں، کروما تو نہیں بنتا نا. نصر کروما میں ینصر. یہاں پیش ہوتی ہے، کروما اس سے بنے گا. ماضی میں پیش آئے گی تو کروما بنے گا، یا کرومو، اس میں دونوں میں پیش ہوتی ہے. تو یہ اس نے بنا لیے. اب یہ والا جو ہے یہ کون سے باب بنائے گا؟ سمیع یہ یسمعان. ہاں، ایک تو یہ فعلہ یفعلو کر لے گا پہلی سیڑھی، اور پھر یہ دوسری سیڑھی فعلہ یفعلو. ہاں نہیں، یہ باب سمیہ بن گیا نا، فعلہ یفعلو. اور فعلہ یفعلو کون سی سیڑھی بنی؟ یہ کون سا بنا؟ حسیبہ. حسیبہ یا. حسیبہ. تو اس نے 2 Yes. باب، اس نے 2 بنائے، زیر والے نے 2 بنائے، 2 سیڑھیاں چڑھا تھا. اور اس نے تو ایک ہی بنایا تھا، فعلہ یفعلو. ٹھیک ہے نا. یہ والا فعل یہ بھی ہوا، اور یہ ادھر بھی ہوا، اور یہ ادھر بھی چلا گیا. اس نے سب بنا لیے، 3 بنا لیے. یہ والا جو ہے اس نے 2 ہی بنائے، ایک اس نے فعلہ یفعلو بنایا اور ایک اس نے فعلہ یفعلو بنایا. اور یہ والا جو ہے یہ تو بس اپنا ہی بنا رہا ہے. تو اس طرح 6 باب بنتے ہیں. تو آپ کو فعل یفعلو سے پتہ ہونا چاہیے، فعل یفعلو سے پتہ ہونا چاہیے، فعل یفعلو سے پتہ ہونا چاہیے کون سا باب بن رہا ہے. پھر آپ کو فعل یفعلو سے پتہ ہونا چاہیے کون سا باب بنتا ہے. یہ فعلہ اور یہ یفعلو، یہ 2 باب 2 سے مل کے سمیہ بنتا ہے. پھر یہ والے سے اور یہ والے سے حسیبہ بنتا ہے، اور پھر یہ کرمہ بنتا ہے. 6 باب ہو جاتے ہیں. اب آپ پڑھیں ماضی اور مضارع کے تینوں اوزان میں فرق صرف عین کلمہ کی حرکت کا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. جو افعال ماضی میں عین کلمہ کی جس حرکت سے استعمال ہو وہ مضارع بھی عین کلمہ کی اسی حرکت سے لازماً استعمال ہوں گے. لازمن نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، ادھر بھی زیر ہے ادھر بھی زیر ہے، جیسے حسیبہ میں. ٹھیک ہے، فتح میں دونوں طرف زبر ہوتی ہے، کرومہ میں دونوں طرف پیش ہوتی ہے، تو کبھی کبھی تو دونوں ایک جیسے ہو جاتے ہیں. لیکن باقی 3 جو باب ہوتے ہیں وہ تو اپوزٹ ہی ہوتے ہیں نا. پچھلی بار میں نے بتایا تھا کہ 3 باب جو ہیں ان میں سیم، فتح یفتح، کرما یکرمو، اور تیسرا کون سا ہے؟ حسیبہ یحسبو. یہ تینوں باب جو ہیں ان میں ماضی اور مضارع میں سیم حرکت ہوتی ہے، لیکن باقی جو 3 ہیں ان میں اپوزٹ ہوتی ہے. سامیہ رہ گیا، ضربہ رہ گیا، نصر رہ گیا، نصر، ان میں تینوں میں اپوزٹ ہوتی ہے. تو اگر اپوزٹ حرکت ہے تو وہ والے بنیں گے، اور سیم ہے تو یہ بنے. تو اب لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، لازم افعال کی دی گئی گزشتہ فہرستوں پر غور کر کے ہم درج نتائج اخذ کر سکتے ہیں. ماضی میں عین کلمہ جب پیش والا ہو تو مضارع بھی وہ لازماً پیش والا ہوتا ہے. مثلا بالکل. کرما. اگر ماضی میں پیش آ گئی تو مضارع میں لازماً پیش ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے بعد سمیہ ماضی میں زیر ہو تو ہاں، مضارع ماضی میں میں زبر عین والا بھی ہو کلمہ سکتا ہے اور زیر والا بھی ہو سکتا ہے. زیر والا ہو سکتا ہے. زبر والا ہوگا تو باب کون سا بنے گا؟ سمیہ.
سمیع. اور اگر Yes. زیر والا ہو تو باب حسیبہ بنے گا. Yes. یعنی دونوں میں Yes. زیر بھی ہو سکتی ہے اور دونوں میں اپوزٹ بھی ہو سکتا ہے. تو دو Yes. باب یہ بھی بن گئے. Hmm. عین کلمہ اگر زیر والا ہو تو مضارع میں زبر بھی آ سکتی ہے اور مضارع میں زیر بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہو تو پھر کیا ہے؟ مضارع میں اگر ماضی میں عین کلمہ زبر والا ہے تو پھر زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے. جی. وہی بات ہے نا کہ فعلا 3 سیڑھیاں چڑھا نا، تو یہ فعلا ہی سمجھ لینا. یہ والا یہ فعلا کے وزن پہ آ رہے ہیں نا، تو اس نے 3 سیڑھیاں چڑھی، 3 باب بنائے تھے. ٹھیک ہے، جی. تو اس طریقے سے. اچھا، اس کے بعد علماء لغت نے جب ثلاثی مجرد کے تمام افعال پر غور کیا تو انہیں ماضی اور مضارع کے مندرجہ ذیل بالا 6 کمبینیشنز ہی نظر آئے. پھر انہوں نے مندرجہ ذیل 6 افعال کو ہی بنیاد بنا کر ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ترتیب دیے. دیے. پھر مزید اب فرض آسان. کریں کہ جیسے آپ سارے قرآن مجید کی جتنے بھی نون ہیں ان کو اکٹھا کریں، نون کی پہچان آپ کو ہو جائے، آپ ان کو اکٹھا کریں اور ایک ٹیبل پہ ڈالیں، تو اس میں سے پھر آپ کیا کیا نکالیں گے؟ جب آپ غور کریں گے، سارے اسما آپ نے ڈال دیے اور آپ نے غور جی. کیا تو پھر آپ کو کچھ الفاظ واحد نظر آتے ہیں، کچھ مثنیٰ نظر آتے ہیں، کچھ جمع نظر آتے ہیں. جمع کی پھر آپ کو 3 صورتیں نظر آتی ہیں، کوئی لفظ جمع مکسر ہوتا ہے، کوئی مؤنث سالم ہوتا ہے، کوئی مذکر سالم ہوتا ہے. اسی طرح اگر تمام افعال کو ٹیبل پہ ڈال دیا جائے، فعل کی پہچان آپ کو ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تمام افعال ڈال دیے جائیں تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ پھر آپ کو لگتا ہے کہ اچھا بھائی یہ تو 6 ابواب سے بن رہے ہیں. بس ثلاثی مجرد کے 6 ابواب سے بن رہے ہیں افعال جو آپ نے ڈالے نا. ثلاثی جی. مجرد کے تمام افعال کو ایک ٹیبل پر ڈال دیا جائے. ثلاثی مجرد کا یہ مطلب ہے کہ ان کے ماضی میں صرف 3 لیٹر ہوں گے. 4 لیٹر والے کو نہیں ڈالنا، صرف وہ اکٹھے 3 کرنے ہیں جو 3 لیٹر والے ہوں. ان کو ٹیبل پہ ڈالیں گے تو پھر آپ کو غور پتہ لگے گا کہ یہ تو 6 باب بن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. 3 تو ایسے، زیادہ تو اب تو ایسے بن جن کے ماضی میں زبر آتی ہے اور مضارع میں پھر جو حرکت وہ زبر بھی ہو سکتی ہے، زیر بھی ہو سکتی ہے، پیش بھی ہو سکتی ہے. ماضی پہ زبر آ رہی ہے لیکن آگے 3، جیسے یہاں پہ دیکھیں آپ، اس 3 ابواب پہ آ جائیں گے. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا ماضی میں زیر آ رہی ہے تو مضارع میں 2 ابواب بن رہے ہیں، حسیبہ بھی بن رہے ہیں اور سمیہ بھی، یسمع بھی بن رہا ہے. پھر جب آپ نون سے وہ اگلا والا دیکھتے ہیں کہ ماضی میں نون آ رہا ہے، کروں تو مضارع میں، تو آپ کو اس طرح پتہ چل جاتا ہے. جب جوڑے بناتے ہیں نا تو پتہ چل جاتا ہے کہ 6 ابواب سے زیادہ کچھ نہیں بن رہا. ٹھیک ہے، تو اس طرح 6 ابواب بنا لیے. اب ہر فعل جو ہوگا نا وہ ایک ہی باب میں داخل ہوگا. 6 دروازے بن گئے، کوئی بھی فعل ہوگا صرف وہ ایک ہی دروازے میں جائے گا. ٹھیک ہے نا، وہ دوسرے میں نہیں جا سکتا. بہت کم ہوتا ہے کہ کوئی ایک فعل 2 دروازوں میں چلا جائے، 2 ابواب سے یوز ہو جائے، ورنہ ہر فعل ایک ہی دروازے میں جاتا ہے، دوسرے میں نہیں جا سکتا. جیسے اب آپ یہ دیکھیں تو یہ آپ کا باب کروں مائی میں جائے گا اور کسی میں نہیں جائے گا. یہ والا ہے تو نصرہ میں ہی جائے گا. حالانکہ یہاں مضارع میں اس میں پیش آ رہی ہے لیکن یہاں پر فرق ہو رہا ہے نا، تو اس لیے ڈیفرنٹ باب میں گیا ہے. اس لیے یہ اس باب میں نہیں گیا کیونکہ اس کا ماضی اور فرق تھا. اس کے ماضی میں اور اس کے ماضی میں فرق ہے، اس لیے 2 ڈیفرنٹ ابواب میں گئے ہیں. مضارع ایک ہی ہے. اسی طرح فتح یفتح ہے، یہ فتح اس میں جائے گا، ضرب یضرب اس میں جائے گا، سمیع یسمع باب سمیع میں جائے گا. جو بھی اس پیٹرن پہ بنیں گے پھر وہ انہی ابواب میں جائیں گے. ٹھیک ہے، مثلا ورثہ یرثو بنتا ہے نا، ورثہ یرثو قرآن میں آتا ہے، تو وہ دونوں طرف زیر آ رہی ہے نا ان کلمے پہ، ورثہ یرثو، تو وہ باب حسیبہ کے علاوہ کسی میں نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن اگر میں کہتی ہوں فریحہ یفرحو، یہاں زیر ہے اور یہاں زبر یفرحو ہے عین کلمے پہ، تو وہ باب سمیہ میں بھی جائے. تو اس طریقے سے آپ پہچان کر لیتے ہیں. اب آپ آگے پڑھیے تھوڑا سا. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ثلاثی بولے جب آپ کریں گی نا تو پھر اس طرح پک جائے گا آپ کا. ثلاثی مجرد کے 6 ابواب معلوم ہونے کا ہمیں یہ فائدہ حاصل ہوگا کہ اگر ہمارے پاس 3 حروف پر مشتمل مادہ ہو اور باب کا نام معلوم ہو تو ہم اس باب کی مدد سے اس مادے کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں. مثلا
दाल खा लाम एक मादा है। अब हमें नहीं मालूम कि इस मादे से माजी किस वजन पर बनाता है और मुजारिया किस वजन पर, अगर लेकिन हमें अगर बाप का हमें नाम पता होगा कि ये फलाने बाप से, फिर हम बना सकते हैं। जी मसलन अगर पता है हमें कि ये बाप नसरा से बनता है, तो आप क्या करेंगी? नसरा में कैसे होता है? नसरा यंसुरू होता है ना, तो जी आप दखला में क्या करेंगी? तीनों पे जबर डाल देंगे क्योंकि यदखुलू, नसरा में जबर। दखला यदखुलू। हाँ, तो मुजारे में आप मिडल में पेश डाल देंगे। जी बाप का पता होना ना, वो पता हो ही जाता है, क्योंकि गलत आप बना ही नहीं सकते, आपके मुंह से ही नहीं निकलेगा, तो वो सही होता है। अब हमें नहीं मालूम होगा कि जी अब हमें नहीं मालूम कि इस अब मादे से, होगा अच्छा कि ये इस कर मादे ले। से माजी किस वजन पर अच्छा, बनता चलो है, चलो यहाँ से मुजारिया पढ़े, किस यहाँ से पढ़े। कोई मादा किस बाप से? किसी बाब से या किस किस बाब से इस्तेमाल होता है। इसके लिए हमें अरबी लुगत डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। तो अब अरबी बाब लुगत में कुछ तो आपको पता चल जाएंगे ना, आपको रट जाएंगे, ठीक है? जी कि जी दाखला यदखुलू ही होता है, नसरा यनसुरू ही होता है, यनसिरू नहीं होता, नसरा यनसुरू ही होता है। तो फिर ये कुछ तो आपको दरबा यदरिबू ही होता है, लेकिन कुछ के लिए कोई ऐसा होता है कि फिर डिक्शनरी में जाना पड़ता है। उसके आगे ना वो रूट वर्ड के आगे लिखा होता है कि ये किस बाप से है, दुआद से है, नून से है, उस तरह करके आगे लिखा होता है, अच्छा जी जी एक अरब से लिखा होता है। तो दुआद दरबा होता है, नसरा होता है ना, हसीबा, तो उसके आगे लिखा होगा, फिर आप उस बाप से वो बना लेते, तो ये बहुत ही जी आसान हो जाता है फिर। तो कभी कभी जाना पड़ेगा डिक्शनरी में। तो अरबी लुगत में मादा के साथ बाप का नाम जाहिर करने के दो तरीके हैं। हाँ, मादे मादा के के साथ ब्रैकेट में बाप की अलामत लिख दी जाती है, जैसे ऐन लाम मीम। ये रूट वर्ड है और ये अलामत लिखी है, तो अब आप इसको क्या से बनाएंगे? समिया से है तो कैसे बनाएंगे? अलिमा अलीमा, और आगे मुजारे यालमु। या लमू, क्योंकि बाप समिया में समिया यस्मा वो होता है ना, तो इसलिए बन जी जाता है। अच्छा, आगे क्या? माजी का सीगा इन कलमे की, ऐन ये कलमा की हरकत के साथ लिखकर ब्रैकेट में मुदारिया की ऐन कलमा की हरकत लिख दी जाती है। मसलन अलिमा, जिससे मुराद अलिमा यालमु है। अच्छा, अभी आपको ये नाम लिख के दिया हुआ है, आप इसको जल्दी जल्दी करते जाएं, सब लोग जी मिलके भी बोल सकते हैं। जी सजदा, ये नसरा सजदा बाप से यस्जुद। हाँ, अब यसजुदु। नून है ना, अब नून में क्या होता है कि माजी में तीनों पे जबर होती है, नसरा होती है, तो इसलिए आप तीनों पे जबर ही लगाएंगे, ठीक है? जी और मुजारे सजदा में क्या करेंगे? नसरा यनसुरू होता है, तो सजदा यसजुदु। यसजुदू हो जाएगा, और किसी बाब में नहीं जाएगा ये। जी इसमें भी ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा है, इसमें भी ऐसा है, ठीक है? तो आपका माजी में जबर होगा, ऐन कल में, ये ऐन कल, ये फा कल में, ये ऐन कल में, ये लाम कल में। तो मिडिल लेटर की हरकत चेंज होती है, ये वाली नहीं चेंज होती कभी भी, ना मुजारे में चेंज होती है ना, तो ये वाली जो है ये वाली चेंज होती है। तो ये कभी पेश होती है, तीन ही हरकत होती है, तो कभी जबर होती है, कभी जेर होती है, कभी पेश होती है, बस ये फर्क है, ठीक है? तो माजी में भी तीनों हरकत आ सकती हैं, जबर भी आ सकती है, जेर भी और पेश भी आ सकती है, और मुजारे में भी तीनों हरकत आ सकती हैं, जबर भी, जेर भी, ऐन कलमे पे। अब रज़का से यरजुकू ही बनेगा, खराजा यखरुजू, कतबा यक्तुबू, और कुछ नहीं बनेगा। अगर आप बोलेंगी भी तो वो निकलेगा ही नहीं आपके मुंह से। जी तो अरबों को जैसा आसान लगा बोलना, उन्होंने फिर वैसे बाप बना दिए। ये हमने नहीं बनाए, अरब, ये तो अरबों ने बनाए। ये समाई है। जैसे कुछ अल्फाज को मोनस कहते हैं, कुछ को मुजक्कर कहते हैं ना, समाई मोनस होती है ना, वो कहते हैं ये समाई मोनस है, हम उनको समाई मोनस कहते हैं। अरबों ने उनको मोनस बोला है तो हम उनको समाई। अब इसी तरह ये उनको इस बाब में बोला है तो हम इस तरह पढ़ते हैं। अब ये देखें बाप, अब इससे कैसे बनाएंगी? ताबा ऐन रूट वर्ड से। ताबिया, ये समिया से है। हाँ, तो क्या तबिया हो गया, और मुजारे क्या बनेगा? तबिया यत्तबिउ। समिया समिया यस्मी होता है, जी यस्माउ। मा होता है यस्माउ ना, तो फिर आपने क्यों यहाँ यस्माउ यतबी लगाया है तुमने? यस्माउ। तो इसको बनाओ दोबारा से। ताबिया यत्बाउ। यतबा, आइंदा जी ये गलती नहीं होनी चाहिए, वरना हसीबा बाप बन जाएगा। आपने हसीबा में डाल दिया उसको, तबिया जी यतबी को आपने हसीबा में डाल दिया, सही। दोनों यत्बाउ। तरफ आपने जेर कर दी ना। आगे क्या है? गफरा
गफारा ये दरबा बाब से है, यगफिरु यगफिरु मल, ये क्या है? मल मला का शायद है ये, मल, मालिकु दरबा, जब आप दरबा है तो मला का ही होगा ना। मला का है, मला का यमलिकु अगर ये सीन होता तो मलिका होता, है ना। जी मला का हाँ, अब ये जबर है ना। अच्छा, अब ये दरबा, तो इसका मुजारे क्या बना? मलिक, मलका, यमलिकु यमलिकु यमलेकु। ठीक है, तो ये आपका, ये नाउन नहीं, ये फेल बनेगा। जब तीनों पे जबर लगा देते हैं तो वो फेल बनता है, वो इसम नहीं बनता। ठीक है। जी। कता, कता ये फा फतह बाब से है, कता यक्ताउ मना, मना ये भी फतह बाब से है, मना यमनाउ दरबा से, दरबा सबरा जो है ये दरबा बाब से है, यसबिरु यस्बिरु होगा। अब बाकी कोई और करे। शायद आप आएंगे वाले जरा ट्राई करें। जी। नसरा नहीं, ये नसरा बाप से है तो ये होगा यंदुरु। फिर मैं मुतादी से कर रही नजरा, नजरा, नदरा दोनों बताने हैं ना। यंदुरु दहका यदहकु, लेकिन दहका नहीं होता, दाहिका है, सॉरी दाहिका। दाहिका, क्योंकि समिया बाप से है ना। यदहकु, हाँ। दखला जो है नसरा बाप से है तो ये होगा दखला यदखुलु, तो ये फा बाप इधर से जबर रफा। होगी, इधर पेश होगी। जी। रफा आ फा बाप से है तो ये होगा रफा आ यरफाउ। यरफाउ, क्योंकि दोनों तरफ फतह होती है ना, बा फतह में जी। दोनों तरफ फतह होती ये फिर जी। ये सीन समिया बाप से है तो फरिहा यफरहु। हसीबा बाप से है हसीबा हसीबा यहसबु। यह सब ठीक है, सही है। क्योंकि हसीबा जो, हाँ। अब इसमें ये जो है ना, बाप समिया अगर लिखा हुआ तो फिर तो आपने इसको आपने जेर और इस जबर से बनाना है। लेकिन अगर आपका जी। यहाँ पे हा लिखा हुआ है, क्योंकि ये दोनों अबवाब से आता है कुरान मजीद में, जी। ये जी। हा से भी आता है और सीन से भी आता है। तो फिर अगर हा से है तो कैसे बनाएंगी? हा बाप से तो फिर यह सिबु आएगा ना, हाँ, तो इधर भी जेर होगी और इधर भी जेर होगी, इधर भी जी। और इसमें दोनों तरफ जेर ही होती है। इसमें ऑपोजिट होता है, पहले जेर होती है फिर जबर होती है। जबाहा, जबहा ये फा बाप से है तो दहबा यजहबु। यजहबु, आगे अबदा याबुदु याबुदु, याबुदु सदका यस्तुकु, क्योंकि नसर बाप से है। अगर आपको पता चल जाए ना किस बाप से, तो कितना आसानी से बन जाता है। और अगर जी पता ही बहुत। ना हो, फर्ज को आपको लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपको थोड़ा डिक्शनरी में जाना पड़ेगा, या फिर आपको पहले से याद होगा, या कुरान में कोई मिसाल ढूंढेंगी, है ना। बिल्कुल तो बिल्कुल। तो अगर बाप पता है तो फिर आसानी से कर सकते हैं। तो एक डिक्शनरी जरूर होनी चाहिए, चाहे आपकी पीडीएफ में हो, चाहे आपकी हार्ड कॉपी हो। तो ज़हाबा यज़हबु हो गया। फिर मैंने बताया था ना कि जिसमें रुफ़ हल्की यहाँ या यहाँ आ जाता है, ये हाँ आपका जी। ऐन हाँ कल में हाँ या लाम कल में, तो उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि बाप फतहा से होता है। और बाप समिया जो होता है उसमें ज्यादातर हमारी जो इमोशंस होते हैं ना, इमोशंस, जैसे मरीदा वो बीमार हुआ, फरिया वो खुश हुआ, है ना, जी। तो जी। उससे ताल्लुक होता है ज्यादा उनका। समझ आइए, जी। जो हमारे जैसे ये सीन है हाँ हफीजा या हाँ फजू, हाँ, कहाँ पर है? ये वाला, ये ये हाँ। एंड में। हाँ, तो गुमान करना, तो गुमान करना क्या है? हमारे उसी से है ना, इमोशन से ही है ना। अच्छा गुमान होता है या बुरा होता है, सही है। खुश होना हमारी बॉडी से ताल्लुक होता है ना, ठीक है, चीजों का बॉडी का पार्ट नहीं होता, बॉडी के इमोशन से ताल्लुक होता है। हाँ, यहाँ पर देखें हाफिजा, हाँ ये वाला देख लें। हफीजा या फजू। हाँ, तो ये आपका हाफिजे से ताल्लुक है, तो बॉडी से ही हुआ ना। बिल्कुल। तो ये इसमें ये पहचान है, उसमें ये पहचान है, तो थोड़ी थोड़ी पहचान रख लेंगे तो ये भी आपकी हेल्प करेगी इंशाल्लाह। अभी कोई और प्रैक्टिस करेगा इसको बाप सीन से आके, जिसको ये प्रैक्टिस आ जाए।
اب جی یہ باب سین لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے ماضی میں اس میں مڈل لیٹر کے نیچے زیر ہوگی. باقی دونوں تو وہ ہیں، وہ نہیں چینج ہوتی کبھی بھی. وہ تو اس میں بھی زبر ہی رہنی ہے ماضی میں، اس میں بھی زبر ہی رہنی ہے، یہ نہیں چینج ہوگی. یہ والی جو ہے اس کو باب کے مطابق چینج کرنا ہے. اب جہاں دربا ہے تو دربا میں یہ ہوتا ہے کہ ماضی میں تینوں پہ زبر ہوتی ہے تو تینوں پہ زبر لگائیں گے. مضارع میں جا کے زیر ہوتی ہے نا. سامیہ میں یہیں پہ زیر ہو جاتی ہے، مضارع میں جا کے زبر ہو جاتی ہے. اسی طرح اس میں کیا ہوگا، فا سے ہے فا. اب دیکھیں حروف حلقی، حروف حروف حلقی میں سے آ گیا نا. شفاء یشفع یفاش یشفع. با فتح ہے تو دونوں طرف زبر. باپ دربا ہے تو اپوزٹ. باپ سمی ہے تو اپوزٹ. ٹھیک ہے. باپ کا یہ کون سا ہے، کروما ہے تو دونوں طرف پیش. باپ کروما تو بہت ہی آسان ہے. حسیبہ بھی بہت آسان ہے. فتح بھی بہت آسان ہے، کیونکہ فتح میں دونوں طرف زبر ہوتی ہے، کروما میں دونوں طرف پیش ہوتی ہے، اور حسیبہ میں دونوں طرف زیر ہوتی ہے. باقی تین رہ جاتے ہیں. اب تین میں ان میں سے دو پہ تو آپ کے ماضی میں زبر ہی ہوتی ہے تینوں پہ، اور ایک جو ہے آپ کا جو سمیہ ہے اس میں زیر ہوتی ہے بس. ٹوٹل 6 باب بنتے ہیں نا. زبر کس کس پر ہوتی ہے، نون باپ پہ ماضی میں زبر ہوتی ہے اور دوال پہ بھی زبر ہوتی ہے. جن میں اپوزٹ آتے ہیں نا وہ ان کی بات کر رہی ہوں. تو اس میں زبر ہوتی ہے اور اس میں بھی زبر ہی ہوتی ہے ماضی میں. اور سمیہ میں جو ہے وہ زیر ہوتی ہے، مضارع میں جا کے زبر ہو جاتی ہے. باقی جو ان کے علاوہ 3 باب ہیں نا، کون کون سے ہیں، حسیبہ ہے، کروما ہے، فتح ہے. تین جو ہیں ان میں دونوں طرف سیم حرکت آتی ہے، پیچھے بھی سیم آگے بھی سیم. تو آپ کے پھر آپ کو باب پتہ ہے اگر تو آپ اس آرام سے بنا سکتی ہیں. یہ 3 میں سے ہے، دونوں کی ایکول والوں میں سے ہے، یہ دونوں میں اپوزٹ والوں میں. تو اب آپ یہاں پہ جیسے آپ بنا رہی ہیں نا کروما، تو اس کو آپ کو پتہ ہے دونوں طرف پیش ہوتی ہے، تو آپ یہاں بھی پیش ہی لگائیں گے اور مضارع میں بھی پیش ہی لگائیں گے. فتح میں یہاں بھی زبر لگائیں گی، مضارع میں ہی زبر لگائیں گی. صحیح ہے. اب اس میں سمیہ میں کیا ہوگا، شاہدہ، کیونکہ یہ اپوزٹ ہوتی ہے، یا شہد ہو جاتی ہے. یہ کیا ہے، یہ کسرہ کسرہ، کیونکہ دربا میں ماضی پہ کسر. ضربہ ہاں یدربو، ماضی میں زبر، ماضی میں زبر. اور ہم اس میں کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، ہاں کسرہ یکسرو، یکسرون، کسرہ یکسرو. یکسرو. ہم اس میں کیا ہے سمیہ سے حمیدہ. مضارع میں کیا ہوگا، یحمدو. یہ تین ابواب ایسے ہیں جو اپوزٹ ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ نے سیم نہیں کرنے. اگر آپ ادھر زیر لگائیے تو مضارع میں جا کے آپ زبر لگائیں گی. یہ والا باب اور یہ والا باب اور یہ 3 باب جو ہیں ان میں اپوزٹ ہوتی ہے، سیم نہیں ہوتی دونوں طرف. سیم ہوتی ہے کروما میں، فتحہ میں، اور ایک اور باب حسیبہ میں جو بہت کم استعمال ہوتا ہے. یہ 3 میں دونوں طرف سیم ہوتی ہیں. اگر یہ 3 لکھے ہوئے نا تو دونوں طرف زیر آپ نے سیم حرکت لگانی، لیکن یہاں پر آپ نے اپوزٹ کرنی. تو حمیدہ یا حمدو ہوگا، حمیدہ یا حمیدو نہیں کہہ سکتے، پھر وہ حسیبہ بن جائے گا. حکمہ، 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 حکمہ. مضارع بنائے، يحكم یحکمو، یحکمو. ٹھیک ہے. نصرہ ینصرو. نصرہ کا مطلب سمجھے نا، نصرہ کا مطلب ہے ماضی پہ زبر اور مضارع میں پیش. تو ماضی پہ تینوں پہ زبر ہی آ جائے گی، نصرہ میں یہی مطلب ہے نا. اور مضارع میں کیا پیش ہے، تو حکمہ یحکمو. اب یہ کیا سے ہوگا، دونوں طرف پیش. يكبر ہاں دونوں طرف پیش. یہ آپ کا سین ہے، تو یہ سین سے آئے گا تو کیا ہوگا، رکیبہ، رکیبہ. یک یک یرکبو ہوگا میم، یرکبو. یرکبو. یہ 3 باب ایسے ہیں نا جن میں اپوزٹ آتی ہے. جب یہاں آپ نے زیر لگائی تو ادھر دوسرے والے میں زبر ہی لگاؤ گی نا، ابدا ہے نا.
जी रकिबा, तीन बाब कौन से यरकबू, ऐसे हैं जिनमें ऑपोजिट आती है? एक तो समिया है, एक दरबा है, और एक क्या है तीसरा बाब? नून नसरा है, बाब, नून नसरा। बाब। तो इनमें आपने ऑपोजिट करनी है। अगर आपने यहाँ जेर लगाई है तो यहाँ जबर लगाएंगे, यहाँ जबर लगाई है तो यहाँ जेर लगाएंगे, ठीक है? तीन बाब ऐसे हैं, जी तीन बाब ऐसे हैं जिनमें यहाँ ऑपोजिट लगानी है। इधर जबर लगाई तो इधर जेर आएगी, ठीक है? इधर जबर लगाई तो इधर पेश आएगी, ऑपोजिट आएगी। इधर जेर लगाई तो इधर जबर आएगी। इसलिए हमने समिया में क्या है, रकीबा किया, और यह का वो ऑपोजिट आता है। अच्छा, बहरहाल ये तो चीजें टाइम से आती हैं, अब तक ये भी बहुत मुश्किल है। आगे करें ज़करा, लेकिन कोशिश तो कर रही है ना। अब नून से क्या है, नून से ये, अगर आप इनको बेसिक, अगर आप इन बेसिक को याद करने की ना, नून का क्या मतलब होता है? नसरा यनसुरू। तो नसरा का मतलब है कि ज़करा में आप तीनों पे जबर लगाएंगी ना, क्योंकि नसरा में तीनों पे जबर है। और यनसुरू क्या होता है, यनसुरू होता है ना, तो इसका भी आप पेश लगा देंगी मिडिल में, तो ये क्या बन जाएगा, यस्कुरू बन जाएगा। इनको लिखें भी, आप लिखेंगी ना तो फिर ज्यादा समझ में आएगा। लिखने का तरीका भी पता होगा कि हमने ज़करा लगाना है और ज़करा से हमने मुजारे बनाना है, तो कैसे बनाना है। सबसे पहले अलामते मुजारे लगानी है, उस पर जबर लगानी है, ठीक है? फिर जाल लगाना है, जाल पे सुकून लगाना है, और फिर मिडिल लेटर की हरकत बाप के मुताबिक चेंज करनी है। तो अब काफ पे आप क्या लगाएंगी, नसरा है तो इस पे पेश लगाएंगी, यस्कू। और लास्ट में तो मुजारे पे हमेशा पेश ही आती है, ये आप नहीं चेंज कर सकते, ये भी नहीं चेंज कर सकते, और ये भी नहीं चेंज कर सकते, और ये सुकून वाला भी नहीं चेंज कर सकते। ये तीनों हरकत मुजारे में सेम रहेंगी, बस ये चेंज कर सकते हैं। ये कभी आपकी जबर हो जाती है फतह में, और कभी पेश, और कभी जेर हो जाती है दरबा। अब इसको बनाए, हसीबा से आगे या नहीं, दोनों तरफ पेश जेर आ गई ना। अब ये कैसे है, नसरा यंसुरू। जब भी आप नसरा देखें ना, तो नसरा यंसुरू को दिमाग में लाएं, नसरा यंसुरू। माजी में तीनों पे जबर लगा दें, नसरा में जबर होती है, यंसुरू में मिडल में पेश होती है, तो ये क्या बन जाएगा, गफला यगफुलु, या तरका यत्रुकु। समिया से जमीला यजमलु। अब ये देखें, ये बॉडी से ही ताल्लुक है ना, जमिया जमीला का, है ना? तो ये ऐसे वर्ड जो होते हैं ज्यादातर बाब सामिया से ही आते हैं, जिनका थोड़ा बॉडी से ताल्लुक होता है। जमीला या जमालू, खूबसूरत के लिए कहते हैं ना, जमालू। जमीलुन भी होता है। रजा अब इसमें यरजिउ, इसमें हरूफ हल्की में से आ रहा है, लेकिन ये अब इसको आपने फतहा से नहीं बनाना। मैंने बताया हरूफ हल्की में से कोई आ जाए तो फिर वो फतहा से होता है, लेकिन ये 100% नहीं होता है, 100% नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है। तो बाब दाराबास इसलिए आ रहा है। आगे क्या है, मैम दोबारा रिपीट कीजिएगा। यानी ये ऐन जिसमें भी आए, ऐन या छह जो हल्की हो। 6 हल्की में से कोई भी या तो यहाँ आ जाए या यहाँ आ जाए, ठीक है? यानी फा और लाम कलमे पर। नहीं, फा तो ये कलमा है ना, ऐन और लाम कलमे में अगर आपका रुफ हल्के आ जाता है तो बाब फतहा होता है, लेकिन 100% नहीं होता, 99% होता है। अब यहाँ देखें ना, बाब दाराबा से आ गया कि रुफे हल्की में से आ रहा है, सही है? खुद आप फतह हा को देखें तो रुफे हल्की आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसमें आ रहा है ना। तो अब ये फतह यफ्तहू से ही बनेगा ना, बाब फतह से, क्योंकि इसमें रुफे हल्की आते हैं, दोनों तरफ जबर आएगी, लेकिन ये 100% नहीं है। अच्छा, आमिला या अमलु। अब ये भी देखें, बॉडी से अमल करना इंसान अपने किससे करता है, बॉडी से करता है ना। अब ये क्या है, तलबा, तलब करना कोई यतलुबु, चीज, तलबा यतलुबु। गुड। राहिमा रहिमा यरहमु। गुड, राहिमा यरहम, सही है। अगला कौन सा है मुबीना, ये वाला? नफसा यंकुसु। गुड, हो गया। अच्छा, अभी ये आपका, इसको बनाए जरा, ये किस बाब से बनेगा, ये किस बाब से बनेगा? ये बाब सिन से बनेगा ना, अलिमा या अलमु बनेगा।
اب دیکھیں جاننا بھی تو آپ کا کیا ہے، حسیبہ ہے نا، جاننا بھی جو آپ کا کیا ہے وہ باڈی سے ہی ہے نا، گمان کرنا، حسیبہ یا سبو ہے نا، تو یہ آپ کے باڈی سے تعلق رکھتے ہیں. خلقہ یا خلوقو، ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی حروف ہلکی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، یہ باب ناصرہ سے آ رہا ہے. صحیح ہے، اس میں حروف ہلکی آیا لیکن یہاں آیا نا، اس لیے یہ باب فتحہ سے نہیں آیا. اگر یہاں پہ حروف ہلکی میں سے کوئی ہوتا تو پھر ہم فاتحہ بناتے 99%، لیکن اگر ضربہ سے بھی ہم نے پچھلا بنایا. تو یہ آپ کے خود پہ ہی ہے. اب دیکھیں اس میں آ گیا حروف ہلکی، کون سے کلمے میں آیا ہے؟ عین کلمے میں. اب آپ کا آ گیا، اب اس کا بنائیں، فتحہ سے بنائیے، یہ لکھا ہوا بھی ہے ذہب یذہب، بن گیا نا. تو پہلے آپ جب بھی حروف ہلکی عین کلمے میں یا لام کلمے میں آئے تو اس کو فتحہ سے بنانے کی کوشش کریں. اگر آپ کو لگے کہ نہیں بن رہا، یہ تو منہ سے ہی نہیں نکل رہا، تو پھر آپ اس کو ضربہ میں لے جائیں، کسی اور میں لے جائیں. ٹھیک ہے نا. نظرہ ینظرو، ینظرو، نصرہ ینصرو. یہ نون کیوں لکھا ہوا ہے؟ کیونکہ یہ 6 ڈور ہے نا، تو ایک جو ہے وہ آپ کا فتحہ کا ڈور ہے، دوسرا آپ کا ضربہ کا ہے، اور تیسرا آپ کا نصرہ کا ہے. تو یہ نصرہ ینصرو جو ہوتا ہے اس کے وزن پہ بنے گا. یہ نون لکھا ہوا اس کا مطلب ہے یہ اس کے وزن پہ بنے گا، نصرہ ینصرو کے وزن پہ. تو نظرہ ینظرو بن جائے گا. ٹھیک ہے. خرجہ یخرج، یخرج، نزلہ نزل ینزل، ینزل. ٹھیک ہے نا. ضربہ میں، باب ضربہ میں پتہ کیا ہوتا ہے؟ اوپر سے نیچے آنے کے معنی ہوتے ہیں. نزلہ ینزل، اوپر سے نیچے بارش ہو سکتی ہے نا، جی، تو اوپر سے اگر نیچے آنے کے اس طرح کی بات ہے، یعنی یہاں پر آپ کی زبر ہے اور یہاں زیر ہے، تو آپ اوپر سے نیچے آ رہے ہیں نا، جی، تو اس میں وہ والے باب ہوتے ہیں جس میں اوپر سے نیچے آنے کے معنی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اوپر سے نیچے آنے کے معنی جب ہو نا باب میں، لفظ میں، تو پھر اس میں آپ باب زدر آپ کا باب ضربہ ہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں یہ سمیہ، تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ فہمہ یفہم، گڈ، صحیح ہے. چلیں یہ ہو گیا. ابھی میں آپ کو ترجمہ نہیں کروایا، انشاءاللہ تھوڑا آپ اس قابل ہو جائیں تو پھر میں کرواتی ہوں، کیونکہ ابھی ذرا کر کے دیکھیں اس کو. وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا. وہ اللہ ہے هو جس نے اللہ الذی، هو اللہ الذی خلق السماوات ہاں، والارض، جب شروع میں وہ آ جائے نا تو اس میں اللہ جی ضرور آتا ہے هو جملے میں. اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے، جس نے اللہ، پیدا ہاں وہ ضرور آئے گا ترجمے میں. جس نے آسمان میں نکلا، وہ جانتا ہے جو زمین سے نکلتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو آسمان یعلم، سے نکلتا ہے. ہاں تو کیا ہوگا؟ هو الذی، هو الذی هو یعلم، الذی یعلم، یعلم، ہاں، زمین سے نکلتا ہے، یخرج اور من الارض، ہاں، خرجت ساتھ من آئے گا، اور آسمان کی طرف، اور جو آسمان سے نزل ہوتا ہے، نزل ہوتا ہے، نازل ہوتا ہے. ينزل من السماء، ہاں، ینزل من السماء، ینزلو ہوتا ہے، ینزلو ہوتا ہے، یہ بھی تو خیال رکھیں نا. ينزل، نازل ہونا میں نے کہا اوپر سے نیچے آنے کے معنی، باب ضربہ ہوتا ہے. جی، نظرہ ینزل، نصرہ نہیں ہوتا. آپ نے ینزلو بول دیا نا، نازلہ ينزل، ینزلو. صحیح ہے. تو اسی طرح بس کرنا ہے آپ نے، یہ والا کر لیا. جی یہ ہوا. اچھا، میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا. میں نہیں جانتا وہ کہاں گیا. میں نہیں جانتا. انا لاما عالم، لا عالم، میں نہیں جانتا. وہ کہاں گیا. ٹھیک ہے نا. لا ہاں، لا عالم، کیونکہ لا مضارع پہ عالم کیا، این ذهب، این ذهب، وہ کہاں گیا. ٹھیک. این گیا ماضی ہے نا، تو لا عالم، نہیں میں جانتا. بہرحال اس طرح یہ مشکل تھا تھوڑا، اس لیے میں نے آپ سے نہیں کروایا. میں نے کہا بھی آپ کے لیے مشکل ہے تھوڑے وہ جملے بنانے. باقی ہم یہ نیکسٹ ٹائم کریں گے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جزاک اللہ خیرن. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا اس میں ہم کیا کریں گے، تغیرات میں ہم پڑھیں گے کہ فعل مضارع جو ہوتا ہے نا، دیکھیں فعل مضارع آپ کا اسم کی طرح ہوتا ہے، اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں. مضارع کا مطلب ہوتا ہے مشابہ، ان باتوں کو یاد رکھیں. مضارع کا مطلب مشابہ. اس کو مشابہ کیوں کہتے ہیں، مضارع کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اسم کے مشابہ ہوتا ہے، اس کے صیغے اسم سے ملتے جلتے ہیں. وہاں ہوتا ہے مسلمون، یہاں بھی یکذبون، یہ ہوتے ہیں نا یکذب تکذبینا، اس طرح کی صیغے آتے ہیں نا تو ملتے جلتے ہوتے ہیں. وہاں بھی ہوتا ہے کتابانی اور یہاں بھی کیا ہوتا ہے یکذبانی، تو صیغے ملتے جلتے ہیں، اس لیے اس کو مضارع کہتے ہیں. اسم کا اعراب جو ہوتا ہے زبر زیر پیش ہوتا ہے، لیکن مضارع کا اعراب کیا ہوتا ہے وہ یاد رکھنا ہے آپ نے. کیا ہوتا ہے؟ فعل کے نیچے کبھی زیر نہیں آتی. فعل جو ہوتا ہے مرفوع ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، لیکن مجرور نہیں ہو سکتا. فعل مجرور نہیں ہو سکتا، فعل مجزوم ہوگا. تو فعل مضارع کا اعراب یاد کر کے آنے، میں نیکسٹ ٹائم پوچھوں گی. فعل جو ہوتا ہے مرفوع، اور صرف فعل مضارع، باقی کوئی نہیں، باقی سب مبنی ہوتے ہیں. امر بھی مبنی ہوتا ہے، ماضی بھی مبنی ہوتا ہے، 3 ہی فعل ہوتے ہیں. مضارع جو ہوتا ہے اس کا اعراب بدلتا ہے، اسم کی طرح بدلتا ہے. تو اسم کا اعراب جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے اور مجرور ہوتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا، رفع نصب جر. لیکن مضارع کا اعراب جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے، مجزوم ہوتا ہے. تو اس کے بھی، اس کو مضارع کے موڈز بھی کہہ سکتے ہیں. مضارع کے موڈز جو ہوتے ہیں وہ 3 طرح کے ہوتے ہیں، مرفوع بھی ہوگا اور منصوب بھی ہوگا اور مجزوم بھی. جو گردان میں صیغے آتے ہیں نا، فعل اور فاعل جو جملے بنتے ہیں وہ مرفوع ہوتے ہیں. جو گردان ہوتی ہے وہ مرفوع ہوتی ہے. اور منصوب اور مجزوم جب بنتا ہے تو وہ ہم دیکھیں گے پیچھے کچھ حرف آتے ہیں جن کی وجہ سے مضارع میں پھر چینجنگ آتی ہے، تغیر آتا ہے. منصوب ہوگا تو بھی پیچھے مضارع، ایسی تو بیٹھے بیٹھائے تو نہیں آ جاتا. کوئی حرف جر آتا ہے تو کوئی اسم مجرور ہوتا ہے نا، کوئی اسم منصوب ہوتا ہے، اللہ ہاں سے آتا ہے تو پیچھے کوئی حرف آتا ہے نا چینج کرنے والا. ایسی تو نہیں اللہ ہاں ہو جاتا اور اللہ یہ ہو جاتا. تو اسی طرح مضارع کے بھی پیچھے کچھ آئے گا جو ہم نیکسٹ ٹائم پڑھیں گے کہ مضارع منصوب بھی ہوگا. مرفوع تو ہے ہی، وہ جو گردان میں آپ نے گردان یاد کی ہے نا وہ پوری مرفوع ہے. ٹھیک ہے. منصوب اور مجزوم کب ہوگا اس کے لیے ہم لیٹرز پڑھیں گے، وہ ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور وہ جو 3 کالم میں نے چینج کیا ہے مضارع کو، وہ بھی یاد رکھنا ہے کہ 3 میں نے پارٹس بنائے ہیں. ایک تو وہ جن کے اوپر پیش آتا ہے، ایک وہ جن میں نون اعرابی آتا ہے اور اس میں 7 صیغے ہوتے ہیں، اور جو ایک وہ ہوتا ہے جس میں نون نسوہ آتا ہے، اس میں تو 2 ہی صیغے ہوتے ہیں. ٹوٹل 14 بن جاتے ہیں. پیش والے جو ہوتے ہیں 5 ہوتے ہیں، اور نون اعرابی والے 7 ہوتے ہیں، اور 2 جو ہوتے ہیں انہوں. تو 3 یہ پارٹ بھی یاد رکھنے ہیں. اسی کے پیچھے جب ہم لگائیں گے تو پھر چینجنگ آئے گی. جیسے ہم نے نونے وہ لگائی تھی، ثقیلہ لگائی تھی نا، اور لام لگایا تھا تو وہ بنے تھے نا، اسی طرح بھی ہم آگے بنائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بہت آسان ہے، مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور میرے ساتھ ساتھ چلیں، کلاسز اسکپ نہ کریں. بہت بار بار کہوں گی وقت پہ کلاس میں انٹر ہو. بہت ہی مجبوری ہو تو چلیں ٹھیک ہے، بعد میں ریکارڈنگ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ریکارڈنگ سے دوبارہ اپنا ریوائز کر سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ. یہ ہمارے انشاءاللہ پھر نیکسٹ تھرسڈے آپ کی کلاس نہیں ہوگی، تو یہ پیچھے جی والے کانسیپٹ سارے پختہ کر لیں تاکہ میں، کیونکہ میرا وہ بہت بڑی مجبوری ہے، اور جب تک ان کا کورس ختم نہیں ہوتا بھی وہ 21ویں پارے پہ آ رہے ہیں. تو انشاءاللہ پھر جب ان کا ختم ہو جائے گا پھر آپ کو میں تھرسڈے بھی دے دوں گی. تو مطلب 3 دن دے دوں گی ہفتے کے، سارے ہی دن دے دوں گی. اوکے. جزاک اللہ خیر اللہ اساتذہ. اللہ